जी आज का टॉपिक जो है दोस्तों, वो मैंने जैसे कि इवेंट डाला हुआ था, आज का टॉपिक है द ब्लैक शीप। द ब्लैक शीप आज का टॉपिक है, काली भेड़। काली भेड़ के ऊपर आज गुफ्तगू होगी और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके सामने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कुछ ऐसी खसलतों वाले इंसान जो हैं उनकी शख्सियत की, उनके किरदार की डिकोडिंग की जाएगी। एक ख़ास मूवमेंट्स और एक ख़ास स्ट्रेटजीज़ और लोगों की गुफ्तगू के तरीके और उनके अल्फाज और उनकी बातें बेसिकली आपके सामने इस अंदाज में रखी जाएंगी कि अगली दफ़ा जब आप इस तरह की मूवमेंट होती देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि यार ये काली भेड़ है। जैसे इससे पहले द ब्लैक स्वान जो था, वो एक प्रोग्राम मैंने किया था पिछले हफ्ते, ये उससे ही लिंक्ड प्रोग्राम आ रहे हैं जिसके अंदर बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक्स से, कुछ ख़ास एट्रीब्यूट्स से, खसूसियात से आगाह कर देना कि जब आप वो चीज़ें अपने सामने होते देखें तो आपको पता लग जाए कि ये वो चीज़ प्ले हो रही है। ठीक है, आज की लाइफ का कतअन मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर किसी शख्सियत का नाम लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ना ही कोई यहाँ पर कोई ऐसी गुफ्तगू की जाएगी या करवाई जाएगी कि जिससे डायरेक्टली किसी को, किसी ख़ास ज़ात को या किसी ख़ास नाम को कोई हिट पहुँचे। बिल्कुल ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा। ना ही मकसद यहाँ पर किसी की करैक्टर असैसिनेशन करना है, जो कि कतअन मुझे पसंद नहीं है और ना मैं कभी ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर वो रवैयों का जिक्र करना है, उन खसूसियात का जिक्र करना है, उन अल्फाज का और उन लहजों का जिक्र करना है कि जो आपके सामने तो कमाल आपके करीबी नज़र आते हैं, हाँ जी, लेकिन असल में वो एक कम्युनिटी की काली भेड़ होते हैं। जी जी कादरी भाई, बिल्कुल बिल्कुल, लानत है बेशुमार मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले तमाम पे। ठीक है जी, ये अहमदियत डिकोडेड का प्लेटफॉर्म है, हम उनको डिकोड कर रहे हैं, तो ये बार बार आप ये स्पैमिंग ना करें। बिल्कुल बेशुमार लानत है, मैंने एक दफ़ा देख लिया नीचे। अब प्लीज़ ज़रा फोकस करें मेरी गुफ्तगू के ऊपर और इन चीज़ों को। वालेकुम सलाम सैम इमरान भाई। अच्छा, अब मैं कमेंट्स वगैरह नहीं देखूंगा, मेरे मॉडरेटर्स हैं वो खुद ही इन चीज़ों को देख लेंगे। काइंडली आप इनको वॉर्न भी कर दीजिएगा। तो आज की लाइव का मकसद, आज की लाइव का टॉपिक है काली भेड़, द ब्लैक शीप। और ये एक किरदार है जो कि आपकी कम्युनिटी में पाया जाता है, आपके इर्द गिर्द पाया जा सकता है, आपके ऑफिसेज में पाया जा सकता है, आपके घरों में पाया जा सकता है, आपके रिश्तेदारों में पाया जा सकता है, आपके दोस्तों के सर्कल्स में पाया जा सकता है, आपकी फ़ुटबॉल की टीम में पाया जा सकता है, आपकी क्रिकेट टीम में पाया जा सकता है। गर्ज़ ये कि हर कम्युनिटी के अंदर आपको इस तरह के रवैयों वाले इंसान मिलेंगे और उनका जो मेन इंडिकेटर है, आज उन पे डिस्कशंस होंगी, उन रवैयात पे रोशनी डाली जाएगी जो रवैये आपको ये बात बता देंगे कि यार ये शख्स जो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा आपके करीब हो रहा है, असल में इसकी असल नेचर और असल हदफ क्या है। ये है जी आज का टॉपिक। और जितने भी, मैं अभी थोड़ी देर बाद जब ले ग्राउंड करने के बाद जब मैं अपने पैनलिस्ट वगैरह को लूँगा और एवरीवन विल बी वेलकम टू ऐड देयर पॉइंट्स ऑन, तो मेरी सबसे गुजारिश ये होगी दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, कि आपने नाम लिए बगैर ऐसे रवैयों को, जो कि मैं आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता खोलूँगा, आपने अगर मैं कोई चीज़ मिस करूँ तो आपने वो ऐड कर देनी है। कोशिश ये करनी है कि जब एक भाई या बहन कोई बात कर रहे हों जिसको मैं माइक ऑफ़र करूं, वही उस पर कलाम करें और दूसरे भाई या बहन या दोस्त बुज़ुर्ग जो हैं उसके ऊपर इंतज़ार करें अपनी बारी का, और जब उनको बारी दी जाए तो वो इंशाअल्लाह ताला उस पर गुफ्तगू। ये हमारा आज का डेकोरम है। अच्छा जी,
جی سسٹر، میں نا سب کو سارے جوابات انشاءاللہ تعالی آج ہم مل کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انٹریکٹیو ڈیبیٹ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور صرف مسلمان ویلکم ہے یہاں پہ، قادیانیوں کو ہم نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بھائیو، اب بات کرتے ہیں کالی بھیڑ۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کوئی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے، یہ ایک سائیکی کا نام ہے، یہ ایک ذہنیت کا نام ہے کہ ان کا مین مقصد کیا ہے؟ ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی آپ ان سے کوئی بھی گفتگو کر رہے ہوں، ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی اس طرح کی چیز کو اخذ کرنا جو کہ کسی بھی طریقے سے ان کو آپ کے اوپر لیوریج دے سکے۔ لیوریج بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، یاد رکھیے گا۔ لیوریج، لیوریج کیا ہوتی ہے؟ لیوریج ہوتی ہے فار ایگزامپل، میرا ایک دوست ہے، آفس کا کولیگ ہے، اور باتیں کرتے کرتے کوئی ایسی انفارمیشن میرے منہ سے نکل گئی ہے غلطی سے، نادانستہ طور پر، کہ جو بیسیکلی انٹینڈڈ نہیں تھی بتانا، انٹینڈڈ نہیں تھی بتانا، لیکن وہ بس سلپ آف دا ٹنگ ہو گیا، بات ہو گئی۔ اب بات ہو گئی تو اس بات کو جو ہے نا وہ اگلا بندہ جو ہے وہ پرسیو اس طریقے سے کرے گا کہ وہ بیسیکلی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے گا ہاں 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 ہاں، لیکن وہ اس چیز کو پیک کر کے رکھ لے گا ایک وقت مقررہ تک کے لیے، اور لیٹر آن آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کسی کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو وہ کسی دوسرے سے کرے گا، اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بیچ میں دو لوگوں کے، دو دوستوں کے، دو کمیونٹیز کے لوگوں کو کسی طریقے سے اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے استعمال کر جائے۔ لگے گا یہی کہ وہ بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ ہے، جیسے عام بھیڑوں کے کان ہوتے ہیں اس کے بھی کان ہوتے ہیں، جیسے عام لوگوں کے، جیسے عام بھیڑوں کے جسم پر اون ہوتی ہے اس کے بھی اون ہوتی ہے، ساری کریکٹرسٹکس وہی ہوں گی، لیکن ان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس سے اصل میں پتہ لگے گا کہ وہ شخص کی اصل سائیکالوجی کام کدھر کر رہی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں جو بات آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے سورہ منافقون کیوں چلائی تھی؟ اس سے پہلے سورہ منافقون کی ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا، اور اس کو چلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عادتیں منافقین میں ہوتی ہیں وہ عادتیں اس طرح کی کالی بھیڑوں کو یا گندی مچھلیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی کریکٹرسٹک ان کی ہوتی ہے کہ ان کی زبان نہایت زیادہ میٹھی ہوگی، یاد رکھیے گا، زبان ہوگی ایسی میٹھی آپ کہیں گے یار ان سے اچھا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بہترین تو انسان ہی کوئی نہیں ہے، بولنے کے اندر کمال رکھتے ہوں گے، اپنی اخلاقی برتری حاصل کرنے کے لیے ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی زبان کی مٹھاس ہوتی۔ یہ ہے پہلی کریکٹرسٹک، یاد رکھیے گا بھائیوں بہنوں۔ بڑے کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ کس کس نے سنا ہے؟ یہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ زاہد بھائی میں ابھی کال نہیں لے رہا، میں لیتا ہوں، میں سب کی کال لیتا ہوں، ابھی میں ابھی صرف گراؤنڈ لے کر دوں۔ سارے نیچے ٹائپ کر کے مجھے بتائیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے یہ کس کس نے سنا ہوا ہے اپنی زندگی میں؟ میسج کریں جی، بتائیں جی، سچ کڑوا ہوتا ہے یہ کس کس نے بات سنی ہوئی ہے؟ بالکل، تو بھائی جان سچ ہوتا ہے کڑوا اور جھوٹ ہوتا ہے میٹھا۔ اب ایک تو یہ کریکٹرسٹک جو کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ زبان کے بہت میٹھے ہوتے ہیں،
بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن ابی جو تھا منافقوں کا سردار، جس کا ذکر سورہ منافقون کی ایک آیت میں آیا بھی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینہ واپس جائیں گے تو وہاں سے ذلیل و خوار کو نکال دیں گے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی نے اپنی نجی محفل میں کہی، اس کا بیٹا بھی موجود تھا، اس نے بھی یہ بات سنی۔ لیکن عبداللہ بن ابی ان لوگوں میں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی خوبصورتی سے ملتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر نبی پہ، ممبر رسول کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو اٹھ کے انٹروڈکشن کرواتا تھا رسول اللہ کا۔ مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں جو یہ باتیں، ہم تو ان چیزوں کو دل سے یقین رکھتے ہیں، لیکن عبداللہ بن ابی یہ کام کرتا تھا، قربت حاصل کرتا تھا اور لوگوں کے اندر بڑا ممتاز ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کر کے۔ اب اس کے عمل نے تو یہ ظاہر کر دیا کہ اصل میں وہ تعریفیں جو وہ کر رہا تھا رسول اللہ کی، اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ تو یہ بات جو اس نے کہی ایک نجی محفل میں، وہ بات اس کے اپنے سگے بیٹے نے رسول اللہ تک پہنچا دی کہ ایسے یہ وہاں پہ پلاننگیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا بھیجا، گفتگو ہوئی، صاف مکر گیا۔ اب وہ جو صحابی تھا جس نے رسول اللہ کو یہ خبر دی تھی، وہ من ہی من میں پریشان کہ یار میں نے اللہ کے رسول کو اتنی بڑی بات بتائی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے ہی اب اندر سے فیل ہونا شروع ہو گیا ان کو کہ یار یہ تو بڑا عجیب ہو گیا، بندہ ہی مکر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی سورہ منافقون کی کہ جب ہم عزت والے مدینہ واپس جائیں گے تو ذلیل و خوار کو وہاں سے نکال دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس پورے واقعے کے اندر سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ میٹھی زبان، پہلی انڈیکیشن میں نے بتائی آپ کو، میٹھی زبان۔ میٹھی زبان ہوگی ایسی ایسی کمال میٹھی زبان ہوگی شرینی کی طرح، اور لوگوں کے اعتماد کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کو ٹائم نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بات کا جواب ہے یس سر۔ آپ اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں، ہاں ہاں بالکل صحیح ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں اگلا بندہ اچھا ہے، ہاں جی بہت اچھا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اگلا بندہ برا ہے، ہاں وہ تو بہت برا ہے، دیکھو اس نے مطلب اس دن بھی یہ بات کہی تھی۔ یہ چیز یہ نوٹ کیجئے گا، ایسے رویوں کو نوٹ کیجئے گا۔ تو کائنڈلی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جو لوگ بڑے ہی مٹھاس سے آپ کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں نا میرے بھائی، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس میں سے، میں سب کا نہیں کہوں گا، کچھ لوگ ہو سکتا ہے جو کہ بیسیکلی یہ کام کرنے میں مصروف ہوں، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ وہ آپ کو انٹروڈیوس تو کروائیں بڑے اچھے طریقے سے، آپ کو کہیں تو صحیح، لیکن اصل جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قربت میں لا کر ایک انسان کو ذلیل و خوار کر دینا، اس کی کریڈیبلٹی کم کر دینا، اس کے کام کو مس ریپرزینٹ کر دینا، جو کام اس نے کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، یہ کہہ کے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آفیسز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو باس کے پیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ سنا ہے آپ نے کوئی پیٹس کا نام؟ اب وہ پیٹس کیا کرتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ اس نے ادھر سے بات سنی، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کوئی بات سنی اور جا کے باس کو بتا دی کہ یہ ہے۔ وہ فائنانس کا مینیجر جب پہنچا، باس نے کہا مجھے پہلے ہی پتا ہے، ہاں جی فائنانس صاحب لیٹ ہو تسی۔
इसी तरीके से आपने उनको अपना कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट चेक करवाया, आपको कहा यार ये देखो मैं ये, और आप देखें कि वो फौरी तौर पर ही उसी तरह की एक एक्टिविटी में मसरूफ हो गया, आपसे पहले वो करने लगे। ये भी उन लोगों का काम है। यानी कि एतमाद में लेना, एतमाद में लेना, और एतमाद में कैसे लेना, नंबर 1 क्वालिटी मैंने बताई है। जो भी सुन रहे हैं वो बात याद रखें, जो भी सुन रहे हैं वो ये याद रखें, कैसे लोगों की पहली निशानी जबान के मीठे होंगे, बहुत मीठे होंगे। तलक जबान वाले का काम ही नहीं है ये करना, वो कर ही नहीं सकता बेचारा। जिसकी जबान सख्त होती है ना, वो ये काम नहीं कर सकता। अब ऑटोमेटिकली आपकी नजरों में कुछ लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे। पहली निशानी बता दी है, जबान का मीठा होना जरूरी है। अब्दुल्ला बिन उबई जैसा जबान का मीठा होना जरूरी है, नहीं तो वो एतमाद में कैसे लेगा? आपके बैग पर जाके छुरा कैसे घूमेगा अगर जबान का मीठा नहीं होगा? जबान का मीठा होना जरूरी है। निशानी नंबर 1। निशानी नंबर 2, विस्पर्स करता है, विस्पर्स। अल्लाह ने फरमाया सूरह नास में, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान इंसान के सीने में फूंके मारता है। यह बात मैं पहले भी कई दफा कर चुका हूं। शैतान तलवार लेके नहीं आप पे अटैक करता प्यारे भाइयों, शैतान चाकू लेके नहीं आप पे अटैक करता प्यारे भाइयों। बंदूक लेके देखा किसी को? शैतान खड़ा था जी चौक में बंदूक लेके? नहीं, शैतान तो नहीं करता ऐसे काम। शैतान क्या करता है? शैतान करता है विस्परिंग, कानों में फूंके मारना, कानों में फूंके मारना। मतलब लीड विद योर स्टेटमेंट। आप एक स्टेटमेंट बयान कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक औरत है, उसकी एक दोस्त है, उसके घर पे जाती है, अपनी बहू के बारे में कोई बात होती है, तो बहू के बारे में कहती है कि मैं ना सुबह उठी तो मैंने देखा कि ना नाश्ता नहीं था, तो मैंने कहा आज बहू ने नाश्ता नहीं बनाया। तो मैं गई और मैंने जाके बहू के कमरे में देखा तो बहू सो रही थी। अब ये उसने अपनी बहू की बात की अपनी फ्रेंड के साथ। अब जो आगे ब्लैक शीप बैठी हुई थी उसने बोला इसको कैसे रंग दिया? ए वेख लवो आजकल दियां कुड़ियां दे नखरे। ये चेक करें जरा यार, चेक करें आप जरा भाई। आप अगर वाकई में दोस्त हो तो आप कहती वो बीमार भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यार एक औरत है, बहू है, वो आपको नाश्ता बना के दे रही है, खाना खिला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो स्टेज नंबर 1 के अंदर क्या किया? मिठास लेके उस औरत को अपने क्लोज किया ताकि वो अपने घरेलू मामलात आपके साथ डिस्कस कर सके। और बाद में जब उसको कोई वट हुआ या कोई ऐसी चीज हुई या वो देखे कि हाँ भाई यहां पर मौका मिल रहा है मुझे, तो फौरी तौर पर एक फूंक मार दी कान में। अब इतनी सी बात कही है, इतनी सी बात। हाँ आजकल की लड़कियों का क्या है, उसने उसकी बहू का नाम भी नहीं लिया। लेकिन अब वो जो औरत घर वापस जाएगी, आपको क्या लगता है कि वो जाके अपनी बहू के साथ उसके साथ अच्छे रवैये इख्तियार करेगी? जरा नीचे लिखें जी, क्या ऐसा हो सकता है? लाजिम सी बात है, नहीं हो सकता। तो दूसरी चीज कि ये आपकी कुर्बत हासिल करने के बाद दे विल डू विस्पर्स, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वसवसा डालेंगे आपके दिल में। बिल्कुल हिबा सिस्टर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आपसे तो ये बात उसने कर ली, अब यही नहीं रुकी, यही नहीं रुकेगा वो शख्स। वो लोगों को दूसरों में आपकी बदनामी का सबब भी बनेगा। ठीक है जी, कि फॉर एग्जाम्पल वही आंटी, मिसाल अब मैं दे रहा हूं ना, वही आंटी
जिसने कहा था देखो आजकल की लड़कियों का क्या हाल हो गया, वही आंटी किसी दूसरी आंटी के साथ मिलेगी तो वहां पर भी अगर किसी जगह पर उसको ऐसा कोई मौका मिलेगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई दूसरी आंटी है उसके साथ मिली है और उसने कह दिया कि यार मेरी बहू तो बड़ी अच्छी है, अभी एक थर्ड आंटी है उसकी बहू अच्छी है, नाश्ता बना के देती है, ये उसको कहेगी हाँ लेकिन ना वो जो फलानी है ना मिसेस मलिक या कोई और नाम हाइपोथेटिकल, यार उसकी बहू तो सुबह उठती नहीं टाइम पर, आपकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन देखना ज्यादा मतलब उसकी बहू के साथ अपनी बहू का ना मिलाना, कहीं तुम्हारी बहू भी जो है ना वो उसकी बहू जैसी ना हो जाए। ये देखें आप, ये स्टाइल क्या है? ये स्टाइल है कि वहां से बात ली, यहां पर की और यहां पर एक दीवार खड़ी कर दी, अनसीन वॉल क्रिएट कर दी, अनसीन वॉल क्रिएट कर दी कि अब वो जो दूसरी आंटी होगी वो हमेशा यही कोशिश करेगी कि वहां पर, अच्छा अब होगा क्या? अब होगा ये कि क्योंकि वो मोहल्ले में बैठती हैं, जाहिर है कि एक जितनी औरतें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वो बहुएं जो हैं वो भी एक दूसरे से मिल रही हैं। अब वो जिसकी बहू ने नाश्ता नहीं बना के दिया, दूसरी बहू जिसने तारीफ की थी उनके साथ बैठी हुई, कभी देख लिया किसी आंटी ने तो जाके दूसरी के कान में कह दिया ओए वो तो फलां के साथ बैठी हुई थी। अब उससे क्या होगा? लाजिम सी बात है कभी ना कभी दो इंसानों के दरमियान में कभी ना कभी रंजिशें आ जाती हैं, लेकिन ये तमाम चीजें क्या हैं? ये सोई हुई एक चीज होती है, डोरमेंट चीज होती है, हाइबरनेटेड चीज होती है। ये ताजा तब होती है जब फौरी तौर पर वो इवेंट आपके सामने आएगा, ये चीज ताजा हो जाएगी, हाँ पहले तो ऐसी थी लेकिन जब से वो उसकी बहू के साथ मिली है ना इसने भी खाना बनाना छोड़ दिया, ये भी अब लेट उठती है। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये जो काली भेड़ सेंटर में थी उसका क्या गया? उसका कुछ भी नहीं गया, वो दोनों के साथ अच्छी है, और वो जो दो आपस में लड़ पड़ेंगी ना वो कहेंगी कि जो भी है वो आपा बहुत अच्छी है, वो सबकी बात सुनती है, बड़ा अच्छा मशवरा देती है। जो ब्लैक शीप होगी वो दोनों की नजर में सबसे ज्यादा मकबूल होगी। तो पॉइंट नंबर 3 नोट कर लें। पॉइंट नंबर 4 कि ब्लैक शीप को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सब लोग उसी की तरफ रागिब भी होते हैं, क्योंकि हर एक का जवाब क्या देना है? यस। आपने किसी के बारे में अच्छा कहना है, उसने कहना है हाँ वो अच्छा है, आपने कहना है किसी के बारे में बुरा है, उसने कहना है बुरा है। उसने अपनी राय नहीं देनी, उसने आपकी गुफ्तगू को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये है काली भेड़। और असल में क्या है? जगह जगह पर स्लो पॉइजनिंग, नफरत के टीके, कभी इसको टीका, कभी उसको टीका, कभी उधर टीका, कभी इधर टीका, और ऐसे राजदान आपके बन जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि यह बंदा हो सकता है जिसने मेरी बात कही। तो वो सबसे लोगों के अंदर पॉपुलर भी होगा। 5वीं निशानी, पॉपुलर, फेमस। उसकी वजह शोहरत होगी कि वो जो है ब्लैक शीप, उससे अच्छा बंदा कोई नहीं है, सब उसका नाम लेंगे, सब उसके क्लोज होंगे, आपस में लोग बैठे होंगे वो भी उसी की बात करेंगे, हाँ मैं भी उनके बहुत क्लोज हूं, मैं भी उनके बहुत क्लोज हूं। वो वजह तारुफ बन जाएगा आपके दरमियान। अब देखिए ना, मजेदार बात है, मेरा तारुफ अगर कोई आपसे करवाए तो लाजिम सी बात है दोस्त जब आपस में बैठते हैं तो वो यही कहते हैं ना फुला ने मेरा तारुफ करवाया। अब जिसने तारुफ करवाया होता है बाहम 2 आदमियों का, उन दोनों के दरमियान के मामलात को सेटल करने के लिए वो जिसने तारुफ करवाया होता है वो बंदा की पोजीशन रखता है, पिविटल पोजीशन रखता है भाइयों बहनों। तो उन पे सबसे पहले शक जाना मुहाल है, मुश्किल है बहुत, नहीं जाता शक, नहीं जाता शक भी नहीं जाता। रोज आपसे इन कांटेक्ट भी होंगे, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया होगा, हाँ जी व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया होगा।
ایونٹس بھی ہو رہے ہوں گے, کٹی پارٹیز بھی ہو رہی ہوں گی, اور مزیدار بات یہ ہے کہ اپنی ہینگ لگے نہ پھٹکری, کنجوس ہوں گے بہت بڑے. یہ بات لگے, چھٹی آپشن, کنجوس ہوں گے, پکے کنجوس. یہ چھٹی نشانی ہے بھائی بلیک شیپ کی, کنجوس. کنجوس ہوگا, ذہن میں رکھنا, بندہ کنجوس ہوگا, اپنی جیب سے ایک پیسہ خرچ نہیں کرے گا, سب میں مقبول ہوگا, میٹھی زبان ہوگی, وسپرز کرے گا, اعتماد میں لے گا, آپ کی بات ادھر کرے گا, اس کی بات ادھر کرے گا. جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ سمجھیں گے اس سے اچھا انسان کوئی نہیں, اور جب آپ کے ساتھ ہے آپ کو بیسٹ فرینڈ کہے گا, جب اس کے ساتھ ہے اس کو بیسٹ فرینڈ کہے گا. الٹیمیٹلی کام کیا ہوگا؟ کام ہوگا لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے ان کے درمیان میں خود نانی اماں کا کردار ادا کرے, کہ ان کے درمیان میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا, وہ میرے پاس آئے گا, میں فیصلہ کروں گا. یہ ہے اصل چیز, یہ ہے میرے بھائیو بلیک شیپ. اب میں پینل اوپن کرتا ہوں انشاءاللہ, پھر اس پہ گفتگو اور بھی کرتے ہیں. زاہد جمیل حفیظ بھائی کو میں نے لے لیا ہے. زاہد بھائی ایک سیکنڈ ٹھہرے, مجھے پینل وہ والا کرنے دیں. نے بڑی دیر سے کال ڈالی ہوئی تھی یار, میرا وہ سٹائل تھوڑا سا مختلف ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے ایک دفعہ نا اپنی بات کر لوں, مجھے موقع ہی نہ ملے. جی زاہد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی, اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے, کرم ہے. نہیں میں سن ہی رہا تھا آپ کو. چلو کنٹینیو رکھے, میں ادھر ہی بات کرتے ہیں اگر دوسرے بھائی بھی آتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. کوئی اور دوست جوائن کرنا چاہے تو کال ڈالیں, میں لے لوں گا انشاءاللہ. اچھا تو یہ بھائیوں میرے کردار ہے کالی بھیڑ کا. اب دیکھیں, اب میں نے آپ کو بہت ساری نشانیاں بتا دی ہیں, بہت ساری نشانیاں, 6 نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آپ نے ان کرداروں کو اپنے ارد گرد دیکھنا ہے. میٹھی زبان ہونی چاہیے, آپ کو ایسے فیل کروائیں کہ آپ بہت اسپیشل ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں ہے, اور آپ سے سنی ہوئی کوئی بات اس کو لیڈ کر کے اسپیکولیٹ کرنا, آپ کی بات کو دوسری جگہ پہ گوسپ کرنا, دوسری جگہ پر جو بھی پرابلم ہونی ہے اس کو آپ کو گوسپ کر دینا, لوگوں کے درمیان میں ان ڈیوائیڈڈ قسم کی ایسی وہ پیش کر دینا, دیواریں بنا دینا. دیواریں بنا دینا لوگوں کے درمیان میں. السلام علیکم ڈنڈا پیر بھائی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. جزاک اللہ. اچھا میں ذرا تھوڑا سا مکمل کر لوں, اس کے بعد میں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں. اچھا آپ جو کر رہے ہیں. جزاک اللہ. تو اس طرح کے معاملات کے اندر میں تمام دوستوں, بھائیوں, بزرگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسے کرداروں سے محتاط رہیں. کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ نے کسی کا کیا بگاڑنا ہے, کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے, کوئی کسی سے کیا لے سکتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, لیکن صرف یہ کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. جیسے اس سے پہلے میں نے بلیک سوان بتایا آپ کو. اچھا بلیک سوان میں اور بلیک شیپ میں فرق ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بلیک سوان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آؤٹ سائڈ آف دا کمیونٹی کا بندہ ہوتا ہے, آپ کا مخالف ہوتا ہے, کھلا دشمن ہوتا ہے آپ کا. لیکن وہ آتا ہے اور آ کے آپ کے درمیان ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے ایگزامپل دی تھی راجہ عطاء المنان کی, سیٹ ایگزامپل ہے راجہ عطاء المنان, ایگزامپل ہے آپ کے لیے. ابھی ریسنٹلی اس نے ایک اور بلیک سوان کرتے کرتے پکڑا گیا, میں نے پکڑ لیا اس کو. ایک بھائی کی براڈ کے اوپر چڑھا وہ, اور جاتے ساتھ ہی اوپر اس کے ماڈریٹر کی شکایت کر دی. بھائی ٹاپ پہ کوئی چل رہا ہے, تم نیچے چیخیں مار رہے ہو, مجھے لو اوپر, مجھے لو اوپر, مجھے لو اوپر, میں جواب دیتا ہوں. جو یوں ہی اوپر آیا وہ فلاں کو سائڈ کریٹ کرنے کی. یہ ہے بلیک سوان. بلیک سوان میں اور بلیک شیپ میں فرق یہ ہے کہ بلیک سوان ہوگا باہر سے آئے گا, آؤٹ سائڈر ہوگا, کمیونٹی کا پارٹ نہیں ہوگا, لیکن کمیونٹی میں ڈیوائیڈ کریٹ کرے گا.
اور بلیک شیپ جو ہوگا وہ آپ کی اپنی کمیونٹی کا ممبر ہوگا, آپ کے گروپ کا ممبر ہوگا, آپ کے ساتھ ہم فعلہ ہم نوالا ہوگا, لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا دوسروں کے کندھے پر, آپس میں دوسروں کو لڑوا کے تو اس نے خود اوپر آنا ہے. یہ فرق ہے. مزیدار ایک بات بتائیں آپ کو, مزیدار بات یہ بتائیں کہ جو بلیک سوان ہوتا ہے وہ بلیک شیپ کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے. یہ بھی سن لیں. بلیک سوان جو ہوتا ہے وہ بلیک شیپ کا نیچرل ایلائے ہوتا ہے, نیچرل ایلائے, نیچرل ایلائے ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک تھرڈ ٹرم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں وہ بھی انٹروڈیوس کروں گا آہستہ آہستہ کر کے. تب کیا کرشمے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی بات ہو. جزاک اللہ, شکریہ. جی ڈنڈا پیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے, ہر چیز آپ نے بتائی ہے. مجھے اتنا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ ہی نالج ہے اس چیز کے بارے میں. کائنڈلی کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کون ہے یہ, یا یہ جنرل بات ہو رہی ہے, ابھی جو ہے اس میں اس کو خود ہی سوچ لے, خود ہی بات کر لے. دیکھیے میں نے پہلے ہی نا اصل میں شروع میں جب میں نے براڈ کاسٹ آن کی تھی نا تو میں نے کچھ رول ڈیفائن کیے تھے نا اپنی براڈ کاسٹ کے. اس کے وہ رول یہ ڈیفائن کیا تھا کہ کسی کا بھی نام نہیں لیا جائے گا, ٹھیک ہے, اسپیشلی طور پہ ان لوگوں کا نام بالکل نہیں لیا جائے گا جو کہ ادھر مطلب ہیں, مطلب ضرورت نہیں ہے نام لینے کی نا. جب ہم نے خصوصیات بتا دی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ جب ہم نے خصوصیات ہی بتا دی تو پیچھے رہ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں رہا پیچھے. ہم نے صرف لوگوں کو مطلع کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اپنی کمیونٹی میں اپنے ارد گرد, ضروری نہیں کہ ٹک ٹاک کی کوئی پرسنالٹی ہو سکتا ہے آپ کے اسکول کا کوئی بندہ ہو, آپ کے کالج کا کوئی ہو, آپ کے یونیورسٹی میں ہو, جو یہ سمجھتا ہے, جو یہ چیزیں رکھتا ہے اپنے اندر, اس کو اصلاح کی ضرورت ہے جی, اس کو رکھنی چاہیے. اب آپ دیکھیں ڈنڈا پیر بھائی, جو عبداللہ ابن ابی کی میں نے اگزامپل دیا, آپ نے سنی تھی وہ بات میں کر رہا تھا. جی منافق کی آپ نے بات کی تھی, آپ نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ ایک منافق میں اور باقی بندوں میں جو ہے نا وہ کیا کیا خصلتیں ہوتی ہیں, وہ کیا کیا ایکٹ کرتا ہے. جی وہ جنرل باتیں نہیں, وہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایک بات کسی نہ کسی میں لازمی مل جائے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انسان کسی کے بارے میں سوچتا ہے یا فہم رکھتا ہے, وہ اس کو رائٹ ہے رکھنے کا, ہم اس کو تو میرا خیال ہے کہ اگر انسان اصلاح اپنی طرف سے شروع کرے, آپ نے بھی اچھی باتیں کی ہیں ساری, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ ہی کے ٹاپک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں. نہیں ضرور لے کے چلتے ہیں, ضرور لے کے چلتے ہیں. لیکن ڈنڈا پیر بھائی میں نے ایگزامپل دی ہے عبداللہ بن ابی کی, ٹھیک ہے, جی آپ نے پرفیکٹ ایگزامپل دی ہے عبداللہ بن ابی کی. کیسے بلا؟ اب آپ کو پتا ہے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ رسول اللہ کی تعریفیں کرتا تھا, بڑا قربت داری کرنے کی کوشش کرتا تھا, بہت ایسا کچھ کرتا تھا. اور منافق کی میں نے پہلی نشانی کیا بتائی, میں نے پہلی نشانی کیا بتائی, منافق کی جو آپ نے بات جو نشانی بتائی ہے, بالکل ایگزیکٹ یہی نشانی ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کی ہے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, منافق کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں. لیکن پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جس طرح میں نے آگے عرض کیا کہ ایک بندہ جو ہے جب وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ سارے اس کے بارے میں سیم رائے رکھیں. کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں ہے. اور یہ تو معاشرے کی جو کہہ لیں کہ آپ تانا بانا ہے, اس کے تو بیسکس ہیں یہی کہ ہر انسان کا جو اپنا سوچنے کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے. جو کریکٹرسٹکس آپ نے بتائی ہیں, جو آپ نے یہ لے ڈاؤن کیا ہے فاؤنڈیشن, اس کی بیس پہ جو ہے نا ہم اس کو جج کر سکتے ہیں. جو بھی آپ نے بتایا کہ بھی اس میں یہ بھی ہوگا, وہ ویسے بھی کرے گا, یہ بھی کرے گا اور ویسے بھی کرے گا, اگر تو یہ کریکٹرسٹکس اس میں پائی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا جو آپ نے یہ ابھی فاؤنڈیشن لے کی ہے وہ اس پہ پورا اترے گا, اور ہم سارے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے یار کہ یہ باتیں تو اس میں ہیں,
ٹھیک ہے, جیسے وعدہ کر کے وفا نہ کرنا, بات کرنی تو جھوٹی کرنی, ٹھیک ہو یہ گیا. تو رسول اللہ نے بتائی ہے نا. ہاں, تو وہ جب کریکٹرسٹکس جو بولے ہیں گا وہ لے ڈاؤن اس پہ ہوں گی تو آٹومیٹیکلی وہ ایک کریکٹر بلڈ ہو جائے گا, یار یہ بندہ جو ہے یہ ایسا ہے, ٹھیک. لیکن اگر اس میں وہ چیزیں نہ ہوں, کس میں جنرل بات ہو رہی ہے, کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے, ہم کسی کو پن پوائنٹ تو کر نہیں رہے نا. پھر تو اگر اس میں وہ چیزیں اس میں نہ ہوں, ویسے تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگا نا. نہیں, اگر اس میں وہ چیزیں نہ ہوں اور اس پہ وہ چیزیں بلیم کی جا رہی ہوں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں بلیم وغیرہ جو کیے جا رہے ہوں, پھر اس کے لیے تو ہمیں فیکٹس دیکھنے پڑیں گے, ہمیں اس کے لیے تو پھر فیکٹس کی ضرورت آتی ہے نا. دیکھیں بلیم, میں تو ابھی بلیم کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو ابھی بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جن میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں, زبان کے میٹھے ہونا. وہ تو دو بات دیکھیں, زبان کا میٹھا ہونے سے تو جو مراد یہ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. فار ایگزامپل ہاں, اب یہ چیزیں میں نے اخذ کی ہیں ایگزامپل سے, رائٹ. اور اس سے پہلے میں نے سورہ منافقون کی پوری تلاوت اور اس کا ترجمہ چلایا ہے. اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی بتائی ہے. پھر سورہ بقرہ میں آپ کو پتا ہے اچھے طریقے سے کہ نشانی یہ ہے اس کے اندر سب سے بڑی, کہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو کہیں گے جی ہم ایمان لے آئے, مسلمانوں کے ساتھ جب ہوں گے. جب اپنے شیطانوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. بڑی معذرت کے ساتھ وہ آپ صحیح بات کر, جب آپ کہہ رہے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے تو میں کیوں بحث کروں گا, میں کیوں اس کو غلط کروں گا؟ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. جی جی, میں نے تو آگے آ کے اس کو کاؤنٹر کیا ہی نہیں, میں نے کہا آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کسی کو جو ہے نا بلیم کرتے ہیں اور اس پہ یہ ساری چیزیں تھوپتے ہیں اور اس میں وہ چیزیں نہ ہوں, اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ وہ تو بہتان ہوتا ہے نا میرے بھائی. بہتان ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھئی کسی پہ بہتان لگانا اور کسی کے بارے میں یہ بات کرنا, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کچھ گائیڈ کریں گے ہمیں؟ نہیں, ابھی میرا وہ ٹاپک نہیں ہے, وہ انشاءاللہ ٹاپک ہوگا. بہتان کے لیے تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری, اس کے اندر تو پھر فیکٹس آتے ہیں, اس کے اندر تو پھر آپ کو باقاعدہ فیصلہ کروانے کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز کو رکھنا پڑتا ہے نا, گواہوں اور ثبوتوں کو سامنے رکھ کے پھر پتہ لگتا ہے نا کہ بندہ کیا کر رہا ہے, پتہ لگتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے. فی الحال وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. جی جی, ٹھیک ہے, صحیح. وہ جو سبجیکٹ ہے نا, وہ سبجیکٹ بھی انشاءاللہ وقت آنے پر جو ہے وہ آئے گا کہ بہتان ضروری سبجیکٹ کس نے لگایا, کیسے لگایا, کیوں لگایا, کون لگاتا ہے, کون نہیں لگاتا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر آ جائیں گی سامنے. فی الحال ابھی صرف ہماری کمیونٹی کو بڑی سخت ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی, کیونکہ یہ آپ پلیز اس کو جاری رکھیں. آپ کو پتہ نا کہ جو منافقین ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو بڑا جو کہہ لیں کہ گڑا ہے وہ کس کے لیے رکھا ہے؟ ان کے لیے اسپیشل جہنم کی جو ہے نا وہ آ گیا, اور ان کا جو ہے سب سے نچلی والی طے ان کے لیے ہے, سب سے نچلی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ تو ہم تو قرآن و سننا سے صرف ان کی قرآن و سننا سے ڈانا, پھر بھی بات بھی سن لیں. ہم تو قرآن و سننا سے, آپ کی آواز لیٹ آ رہی ہے اس وجہ سے. اچھا, آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ نا آپ نیچے جا کے دوبارہ آ جائیں, شاید آواز کلیئر ہو جائے گی. ایک سیکنڈ میں بند کرتا ہوں میرا. ہاں جی بند کر کے دوبارہ آ جائیں تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا تو بھائیو, ٹاپک سے تو ہم نے یہی اخذ کرنا ہے کہ یہ ان رویوں کو میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہم نے ان رویوں کو ڈسکس کرنا ہے. ہم نے خاص پرسنالٹیز کو, یا جی وہ فلاں بندہ ایسا ہے, ایسی بات تو میں نے کہیں نہیں کی. ایگزامپل رکھی آپ کے سامنے قرآن و سنت کے کو ساتھ چلتے ہوئے, ان کے ساتھ رکھتے ہوئے کہ ایگزامپل بتائیے آپ کو زبان کا میٹھا ہونا ضروری ہے. آپ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے, آپ کی قربت حاصل کرنا, آپ کو جو ہے وہ اسپیشل فیل کروانا, آپ کو فیل کروانا کہ آپ سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی مسئلہ آپ لے کے جائیں میں حل کرواتا ہوں, یہ کرنا وہ کرنا, مطلب لیڈ لینا. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی میں اچھا بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ تمام نشانیاں پوری ہوں گی نا جس پہ, اسی کے اوپر ہوگا. اب جب یہ بتانا مقصد یہ ہے دوستوں کو, بزرگوں کو, بھائیوں کو, کہ اگر یہ چیز آپ ہوتی دیکھیں تو محتاط ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں واہ پہ آ جانے یا راہ پہ آ جانے. جب آپ کو اس طرح کا کوئی واہ پڑے گا تو آپ کو بات یاد آئے گی کہ ہاں یار ایسا بھی ہو سکتا ہے, ویسا بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی.
میرا خیال ہے آپ کی ڈنڈا پیر بھائی آواز جو ہے نا مجھے نہیں آ رہی, آپ تھوڑا سا نا چیک کریں, دوبارہ تشریف لائیں, میں آپ کو دوبارہ لے لوں گا. اینی ویز, تو مسئلہ مسائل یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. وہ کہتے ہیں, ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے نا کہ میں ہر ایک کا دوست ہوں, وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے دوست بھی ہوتے ہیں, ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں, لیکن جو آپ کو لگے کمیونٹی کے اندر کہ سب کا ہی دوست ہے, سب کے ساتھ ہی اچھا ہے, اس کے اوپر بھی پھر تھوڑا سا کڑی نگرانی رکھیں, تھوڑی سی بات رکھیں, تھوڑا سا ایسا سسٹم رکھیں کہ آپ کو پتہ لگ جائے. تھوڑا سا ذرا قریب سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ابھی آ رہی ہے آواز آپ کی, جزاک اللہ. جی جی آپ اپنا جو کہہ رہے ہیں. جی, تو میں یہ بتا رہا ہوں دوستوں کو کہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک سوشل اینیمل ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے ڈفرینٹ کمیونٹیز میں. ٹک ٹاک بھی ایک کمیونٹی ہے. اس طرح سے آپ کے اسکول کالج ہوں گے, کولیگز ہوں گے, آفس ہوں گے, آپ کی, میں نے اس سے پہلے مینشن کیا, کرکٹ ٹیم ہوگی, فٹ بال کی ٹیم ہوگی, کوئی اور مقصد کے لیے کوئی آپ کی کمیونٹی بن جائے گی, ٹھیک ہے نا, آپ کا کمپاؤنڈ ہے, آپ کے ہمسائے ہیں. تو ان تمام میں ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں, ہر ایک کے ارد گرد ہوتے ہیں ایسے لوگ, اور ایسے لوگ کمیونٹی کے لیے خطرہ ہے. کمیونٹی کے لیے خطرہ ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلیک شیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ڈنڈا پیر بھائی نے کہا نا, اگر آپ قرآن و سنہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے کچھ سیکھ کے آپ نے انگلی دوسرے کی طرف اٹھا دی ہے نا, تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنی سیلف اسیسمنٹ نہیں کی. اگر تو قرآن و سنہ کا مطالعہ کر کے آپ نے آپ کو درست کرنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے انگلی آپ نے اپنے اوپر اٹھائی ہے, سب سے زیادہ بہتر وہی ہے, اور وہ اصل مقصد آپ کو دے گی. لیکن اگر آپ نے قرآن و سنہ بھی پڑھی, آپ نے کوئی اور بھی مطلب کمیونٹی کے اندر جو بھی فروٹفل ڈیٹا ہے وہ آپ کو ملا ہے, آپ اس کو لے کے لوگوں کے اوپر تھوپنے چلیں, الزام تراشیاں کرنے چلیں, تو پھر ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ پھر حق ادا نہیں کر رہے عدل کا. آپ اپنے آپ کو نہیں رہے. یہ جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ڈنڈا پیر بھائی نے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو تو اس میں گن ہی نہیں رہے. بڑی زبردست بات کی کہ جب آپ انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھ جاتی ہیں. یہ ہے اصل نقطہ یاد رکھنے کا. اگر اس طرح کی خصلتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں, کیوں ڈنڈا پیر بھائی, تو ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس کو درستگی کی ضرورت ہے. ہر بندے کو خود سے سوچنا چاہیے. اگر آپ کیا خیال, ہر انسان جو ہے, میں نے یہی عرض کیا تھا نا کہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع ہو آپ گیا کی تو آواز خود کٹ بخود رہی ہی ہے جو ڈنڈا ہے پیر بھائی, آپ کی آواز مسلسل کٹ رہی ہے, بیچ میں کٹ رہی ہے آپ کی آواز, دوبارہ بولیں. ابھی ٹھیک آ رہی ہے؟ جی, میں نے یہی عرض کیا, میں نے کہا جی یہ دیکھیں نا, یہ جتنی بھی باتیں ہیں, آپ نے بات کی کہ وہ زبان کا میٹھا ہوگا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی آ کے اخلاق سے بات کرتا ہے آپ کے ساتھ, تو اخلاق سے بات کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اس سے آرام سے اور پیار سے اور میٹھے ہو کے بات کرنی ہے. اب اس کی نیت کیا ہے وہ اب اس لیے کہتے ہیں مال کا دار و مدار نیتوں پہ. آپ یقین مانیں کہ کتنے جو لوگ ہیں وہ سخت ہو کے آ کے بات کرتے ہیں لیکن وہ بات سٹریٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیار سے اور اخلاق سے بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کا اخلاق ہوتا ہے بات کرنے کا. اور ایک کیٹیگری جو آپ نے بتائی ہے کہ بھئی وہ اسی وجہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بیچ میں جو ہے وہ مقصد کچھ اور ہوتا ہے کہ ان کا ٹرسٹ گین کریں. ایک بار ٹرسٹ گین کر لیا, پھر اس کے بعد ان کو پتا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, کبھی بھی ہم ان کو بٹرے کر سکتے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ اس کو نا بیسیکلی یہ جو تھرڈ بات آپ نے کی ہے نا
ये वाकई मैं आपके साथ एग्री हूँ, ये बहुत डेंजरस होते हैं जी। किसी का ट्रस्ट बिल्ड करना और उसके बाद जनाब जी उसको जो है ना एतमाद बिल्ड करके उसको ब्रेक कर देना, उसको तोड़ देना। राइट। और ऐसे लोगों से यकीन माने कम्युनिटी, फैमिलीज, आपस की जो है जो भी ताल्लुकात है वो बहुत दूर तक डैमेज होते हैं। बाकी बंदा जो आके मैंने एक और जो बात की इसके जो अंदर, आप उस पर भी जरा तबसरा करें मैं कि उसी जो पे आ रहा हूँ शैतान आहिस्ता का आहिस्ता। हथियार है, जो शैतान का जो हथियार सीधा क्या है? डाउट क्रिएट करना जी, ना। मैं उस पे भी आ रहा हूँ मैं। जो आगे। बंदा होता है ना सीधा आके स्ट्रेट और आपसे बात करे, ठीक है, वो आके आपके साथ ओखा होगा, सीधा होगा, वो आपको सीधी बात कर देगा। सही। ठीक, दूसरा बंदा होगा वो आके इखलाक से, प्यार से आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा या आपकी सुनेगा। ठीक, तीसरा बंदा जो है उसका मकसद ही यही है किसी न किसी तरीके से, ठीक है, वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करे और आपको ऐसी जगह आके जो है ना वो जिसे कहते हैं पानी भी ना मिले वहां पे लेके जाए। और वसवसे की बात आपने बहुत अच्छी की है। वसवसा यही है कि शैतान आके लोगों के जो है ना कानों में आके वो बातें बताता है, ठीक है, जिसकी इंसान जो है वो नेगेटिव थिंकिंग में वो लेके बैठ सकता है। ठीक, हालांकि ऐसा हुआ कुछ नहीं होता, लेकिन वो उसको बताता है कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हुआ होगा, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो फिर ऐसे करके देख लो या वैसे कर लो। तो ये सारी कैटेगरीज जो है ना, इसमें से जो थर्ड वन है ना वो बहुत डेंजरस है। और जो चौथी बात थर्ड आप वन बता कौन रहे सी, हो, दोबारा रिपीट करते, थर्ड वन कौन सी वाला? आपने जो बताई है, जो आके प्यार से आपके साथ बैठता है, ठीक है, मीठा बन के, और मीठा बन के आके जनाब के आपके जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करता है। और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद जो है वो आपके साथ जो है ना वो ऐसा काम डालता है जो कम्युनिटी के लिए या फैमिलीज के लिए या आगे पीछे वो बहुत खतरनाक होता है। यही कहना चाह रहे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज क्लियर कर देंगे, मैंने गलत समझा आपको। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब देखें, ये जो मैंने निशानियां बताई हैं, जिस तरह आपने अच्छे अखलाक की बात की, ठीक है, अब अच्छे अखलाक तो हर मोमिन की जो है ना वो जीनत होते हैं, एक अच्छे इंसान की जीनत होते हैं ना। एक अच्छा जी जी, वो इंसान तो पहचाना पॉजिटिव कैसे में जाता आ है? गया जी। हजरत अली बिल्कुल रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि बोल के तो पहचाना जाए। हाँ, जो इंसान का कलाम होता है ना बेसिकली वो उसकी सिफ्त होती है, राइट। बिल्कुल। अब अच्छा कलाम करना तो हर एक के लिए अच्छी बात है, जी जी। लेकिन सिर्फ अच्छा कलाम किसी का उसको मुनाफिक तो नहीं बनाता। अच्छा कलाम तो इंसान को मोमिन बनाता है, राइट। बिल्कुल अच्छा, अब बात यहां पर जो नुक्ते की है वो ये है कि ये जो मल्टीपल इंडिकेशंस मैंने दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई हैं, जी जी। इनकी जो कह लें कि मजमुआ है ना, आपने उस जी पर जी। गौर करना है। क्योंकि अगर आप जी जी। इंडिविजुअली देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का मीठा होना, एक बंदे की अच्छी गुफ्तगू करना, एक बंदे का आपको ढारस बंधाना, एक बंदे की अच्छी बात आपसे करना, ये बजाते खुद इस अकेली बात उनमें एक चीज लाजिम होगी कि वो मीठे जरूर होंगे। अब जरूरी बिल्कुल नहीं है कि उनका सिर्फ मीठा होना इस बात को इंडिकेट कर दे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा एहतियात। अब आपने पैटर्न देखिए, मैं बता रहा हूं पैटर्न देखना है आपने। ये बिल्कुल बंदा आपके पास आएगा, अच्छी बात करेगा, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, लाजिम नहीं है कि वो मुनाफिक ही हो। लेकिन जब तक वो अपनी अगली बिल्कुल चाल चलेगा नहीं ना, तब तक आपको जो उसकी पूरा पैटर्न है वो आएगा नहीं। मैंने तो पैटर्न बताया है। अब जब तक उस बिल्कुल पूरे के पैटर्न पूरे पैटर्न का आप अहाता नहीं ना करेंगे, तब तक आपको नहीं, आप उस पे फिट नहीं कर आपको समझ सकते। नहीं बिल्कुल सही आएगी। बात कर रहे मैंने हो, इसीलिए तो ये बिल्कुल बात सही कही कह थी रहे हो। कि सबसे मुश्किल काम है उनको आइडेंटिफाई करना। ये तो सबसे मुश्किल बिल्कुल काम सही है, कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जी। सबको ज्यों एतमाद ही में लिया होता है। बड़ी बड़ी क्या माजरत ख्याल शाह साहब आपकी बात काट रहा हूँ। ज्यों ही जो आपने 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है ना, यकीन है? माने उस 1 2 3 में जो है ना ऑटोमेटिकली वो जब वो अमल करना शुरू कर देगा ना, हम्म। ठीक है, तो फोर्थ जो नतीजा निकलेगा ना, जैसे 2 + 2 = 6, हम्म। ठीक, आप नहीं निकल सकता ऑटोमेटिकली। एट द एंड वो नतीजा 6 ही निकलेगा, वो मुनाफे की निकलेगा। ठीक है, हम्म। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने 6 खसूसियात बताई हैं रणबीर भाई। मतलब मैंने वो हाइपोथेटिकली बताया ना कि वो 2 4 2 में से वो 6 ही बता रहा हूँ, वो 6 की 6 राइट जो है राइट ना, राइट यकीन राइट। माने वो तो उसमें जब वो आएगा ना। ये जो हाँ 6 का पैटर्न है ना, ये जो 6 का पैटर्न है, जी ये जो 6 का पैटर्न है,
یہ جب پورا ہوتا نظر آئے گا نا آہستہ آہستہ. دیکھیے کئی دفعہ چیزیں ہوتی ہیں ڈنڈا پیر بھائی، انسان کو نا، انسان کا جو دماغ ہے نا وہ کام اس طرح سے بھی کئی دفعہ کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے نا بیک اینڈ پہ ہوتی ہیں کئی دفعہ. لیکن کیا ہے کہ جب تک وہ آپ کسی سے سن نہیں لیتے نا، آپ اس کے اوپر کنونس نہیں ہوتے، مطلب اپنے مائنڈ کی سب کانشیس ہی اس کو آپ کے سامنے کنونس نہیں کرتا آپ کو، تب تک جب تک کہ آپ کسی کے منہ سے نہ سن لیں. ایسا بھی ہوتا ہے کئی دفعہ. فار ایگزامپل اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ جیسے آپ ریگولرلی جاتے ہیں گروسریز کرنے کے لیے، رائٹ؟ آپ جاتے ہوں گے، میں خود جاتا ہوں، اور ہماری بیگمات ہمیں ایک لسٹ تھما دیتی ہیں. اس لسٹ کے اوپر کوئی 20 چیزیں ہوتی ہیں، رائٹ؟ اب وہ 20 چیزیں آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اسپیشلی مردوں کے ساتھ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا، کہ آپ کو جو لسٹ دی جاتی ہے آپ ہمیشہ اس میں سے کوئی 1-2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس لسٹ میں نہیں ہوتی، لیکن آپ وہ بھی خرید لیتے ہیں، رائٹ؟ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چیز آپ کے سامنے رونما ہوتی ہے تو آپ کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ کو اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے ان جو میں نے ابھی سیریز شروع کی ہے، ان میں وہ ٹیکنیکل کریکٹرسٹکس کو لوگوں کے سامنے رکھنا مقصود ہے، بغیر کسی کا نام لیے، بغیر کسی کو تانا تشنی کیے، تاکہ لوگ اپنا احاطہ خود کریں، خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچائیں، اور ہماری جو یہ مسلم کمیونٹی ہے نا یہ ایک ہو جائے، یکجا ہو جائیں، آپس میں پھٹے نہ رہیں، آپس میں مل کے کام کریں، ایک مقصد، ایک گول، اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، ایک دوسرے پر برتری کی ریس لگ جائے. تو یہ ہے مقصد. اور میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ پیراڈائم شفٹ کے جو پلیٹ فارم تھا، ہمارا کام ہی تھا یونٹی آف امہ پر بات کرنا، ٹھیک ہے؟ فرقہ واریت کی لعنت سے لوگوں کو نہ صرف آگاہ کرنا، اس سے نکالنا لوگوں کو. جو مسلمانوں نے اپنے درمیان میں ہی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ چیزیں بانٹ لی ہیں. اب فرقے صرف یہی نہیں رہ گئے کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں ایسے ہوں. فرقے یہ بھی ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، لیٹ سے، یہ بھی فرقہ ہے. اقبال نے فرمایا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو وہ بھی ایک چیز ہے جو کہ فرقہ واریت ہے، جو ڈیوائیڈ کرے لوگوں کے درمیان میں، جن کا گول ایک ہو، مقصد ایک ہو، ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے اندر جن کریکٹرسٹکس کے ہاتھ ہوتے ہیں بیچ میں، وہ کریکٹرسٹک بتانا لوگوں کو مقصد ہے، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اور یہ دین کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اگر کسی کو اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں بڑے مجمع میں، دیکھیں ایک تو ہوتی ہے پرسنل اصلاح، آپ نے کال کی، آپ نے کہا یار ایسے نہ کرو، یہ اچھا نہیں ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب اس بندے نے آپ کی بات نہیں سنی، ٹھیک ہے، سن بھی لی، ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پبلکلی اس بات کو اس پیرائے میں رکھیں کہ آپ کا پیغام بھی پہنچ جائے اور اس شخص کو شرمندگی بھی نہ ہو کسی کے سامنے. بالکل، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے شاہ صاحب جو آپ نے یہ بیان کیا نا، تاکہ انسان کو یہ چیز بتا دی جائے کہ بھئی دیکھیں آپ دیکھیں نا شاہ صاحب، مین چیز ہوتی ہے انسان کو اپنے آپ کی پہچان. ٹھیک، میں آپ مانے یا نہ مانے، آپ مانے یا نہ مانے، دیکھیں میں آج سے پہلے بھی میرے یہی کامنٹس تھے آپ کے لیے، کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے بات نہیں کر رہا، اور میرے آج بھی یہی. میری بات سنیں ڈنڈا پیر بھائی، ٹھیک ہے، اگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں ایک منٹ رکے، مجھے پتا ہے آپ جو بات کرنی ہے آپ کریں گے، یہی بات آپ ضرور کیجیے گا، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے منہ پہ میری تعریف نہیں چاہیے، کیونکہ آپ نے اگر میری تعریف کی نا تو آپ نے مجھے قتل کر دیا، رائٹ؟ تو مجھے قتل نہ کریں. نہیں، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ ہاں، اس کا مطلب ہے جس کی دوست میرا وہ ہوگا، دوست میرا وہ ہوگا جو میری بات تو سن لیں نا پیر بھائی. مجھے لگا کہ جیسے آپ میری کوئی جو ہے نا وہ اچھی بات بتانے لگے، میں نے آپ کو اس لیے روک دیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی منہ پہ تعریف کرتا ہے نا تو وہ اس کے لیے بیسیکلی ڈینجرس ہوتا ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، منافقین کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ منہ پہ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں. یہ بھی آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے، تبھی تو رسول اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کا قول ہے یا کسی سیانے بندے کا قول ہے کہ جس نے آپ کے منہ پہ تعریف کی اس نے گویا کہ آپ کو قتل کر دیا غالباً. یا نہیں شاہ صاحب، یہ
ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن یہ ہے, یہ تو لاجک اور سینس کے بغیر بات بنتی ہے. ایک اگر بہادری میں ہے تو اس کی بہادری کی تعریف کی جائے گی, ٹھیک ہے. نہیں, منہ پہ تعریف اور شاہ صاحب تعریف جو ہے وہ منہ پہ کی جاتی ہے, پیچھے بھی کی جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے, مجھے یہ بتائیں. مکمل کر لیں. سوری میں نے آپ کو مجھے کوئی بات نہیں, چلیں وہ خیر تعریف تو میرے نزدیک آج کل جب بھی تعریف کی گئی ہے اس کے منہ پہ تعریف کی, اس میں وہ چیز اگر پائی جاتی ہے تو وہ خصلتیں بیان کی جاتی ہیں یار کہ آپ بہادر ہیں, ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو یہ آئی ڈونٹ نو کہاں سے آپ نے یہ سن لیا. میں جو ہے نا اس پہ دیکھوں گا کہ یہ بات ایسی کی بھی کی ہے, کیونکہ آؤٹ آف لاجک اور سینس یہ بات بن رہی ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اب دیکھیں, میں جب بات کرنے لگا تھا وہ آپ نے بیچ میں ٹوک دیا, تو مجھے بات بھی ذہن میں نہیں رہی. نہیں, وہ آپ کچھ کہنے لگے تھے, آپ میرے بارے میں کچھ کہنے لگے تھے. نہیں, پر وہ میں کیوں کہنے لگا تھا وہ بات جو ہے نا ذہن سے نکل گیا. پر نہیں ہو میں ہاں کہ بھئی انسان کو جو ہے کہ بھئی وہ پیار سے اور جو ہے نا اخلاق سے سمجھا دینا چاہیے کہ بھئی تاکہ اس کی تذیق بھی نہ ہو اور اس کو بات سمجھ بھی آ جائے. ٹھیک, میں اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتا کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لینا کہ وہ ہے کیا, اور اس کے بعد میں اگزامپل آپ کی دینے لگا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کسی اچھے کام کی تو یہ میں آپ کو قتل کر رہا ہوں, تو میں پھر آپ کی نہیں دیتا. ٹھیک, میں کسی اور بھائی کی کہہ دیتا ہوں. اگزامپل یہ ہے کہ جیسے ہمارے باقی بھائی ہیں, جیسے ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, جے ٹی کی ٹیم جو ہماری کام کر رہی ہے, ماشاءاللہ وہ جو کام کر رہی ہے جو جماعت کے خلاف. اب آپ پھر اسپیسیفک میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ڈنڈا پیر بھائی, تو پھر مجھے اس کو کیسے میں اس چیز کو آپ نے جو بات کی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ کو لگ رہا ہے میری بات سے میں آپ کو اس لیے روک رہا ہوں یہاں پہ کہ میں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں کہ میں اسپیسیفکس میں جانا چاہتا نہیں. لیکن اگر اس سے یہ سمجھ رہا ہے کوئی کہ میں جا نہیں سکتا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اسپیسیفکس میں جانا میرے حق میں بہت بہتر ہے, لیکن میں جانا نہیں چاہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا مقصد ہے اصلاح. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ابھی ریسنٹلی کچھ واقعات اس طرح کے ہیں جس کے اندر رنجشیں ہیں بڑی سخت قسم کی, تو میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی بات آپ ایسی کریں جو کہ لیڈ کرے کسی دوسری چیز کو اور کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے. جی میں بس اتنا آپ کو مطلع کر رہا ہوں. ابھی آپ نے بات کی تو ہاں کی کہ فرقہ واریت اور جو ہے نا یہ دیکھیں اس وجہ سے کہہ رہے جب انسان آپ جب بات کرتے ہیں میں نہیں ٹوکتا, جب میں بات کروں کائنڈلی یا تو مجھے بات کرنے دیا کریں, بیچ میں ٹوکا نہ کریں. نہیں, آپ اسپیسیفکس پہ آئیں گے تو وہ میرے براڈ کے رول کے خلاف ہے. یہ ہے کہ جو obviously جب میں کوئی بات اب وہ اس وجہ سے مجھے آنا پڑا کہ جو پوائنٹ میرے ذہن میں تھا وہ آپ نے وہ ایسی بات کی جس کو مجھے دوسری طرف جا کے بتانا پڑا کہ تعریف جو ہے یہ جو مقولہ ہے یہ مشہور ہے, آپ چیک کر لیجئے گا, مجھے اس کا ریفرنس ملے گا, میں وہ بھی دے دوں گا آپ کو. یہ مقولہ ہے جو مطلب ہے کہ جس شخص نے منہ پہ تعریف کی گویا اس نے آپ کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے نا, یہ بات انسان کی اپنی رائے ہے, یہ انسانوں نے کہی ہے. دوست وہ ہوتا ہے پیر بھائی, دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خامی کو آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کی وہ خامی دور ہو جائے. دوست وہ ہوتا ہے شاہ صاحب دوستی پہ لیکچر جو ہے نا وہ کہتے ہیں شاہ بھی شاہ کوئی مسئلہ نہیں. شاہ صاحب دوستی پہ دوست تو کہتا ہے یار یہ غلطی ہے آپ میں میرے بھائی. شاہ صاحب دوستی پہ لیکچر جو ہے نا وہ پھر ہر بندہ بہت لمبے دے دے گا, اس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جب وہ فرقہ واریت کی آپ نے بات کی تھی, ٹھیک ہے, اس پہ یہ بات ہے شاہ صاحب دیکھیں انسان اپنی سوچ رکھتا ہے. ٹھیک, ہر انسان جو ہے, اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ روبوٹ تو پیدا کیا نہیں, کیا خیال ہے؟ اگر ہر ایک کا اپنا ذہن ہے, ہر ایک نے اپنے ذہن سے بات کرنی ہے, اگر وہ اپنے ذہن سے بات نہیں کرے گا آپ کی جی میں لائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ تو پھر منافق ہو گیا. اگر میں کوئی سوچ رکھتا ہوں, کوئی بات رکھتا ہوں, میں ڈیفینیٹلی میں نے اس کو امپلیمنٹ کرنی ہے, لیکن اپنی بات رکھ کے. ٹھیک ہے, میں جب یہ کہوں گا کہ میں ہی صحیح ہوں, میں ہی کل کائنات ہوں, میں ہی ہوں جو صحیح بات کر رہا ہوں, آپ جو ہیں وہ غلط ہیں, اور آپ کو جو ہے نا میں غلط ثابت کرنے کے لیے پھر دنیا کی پوری جو ہے نا وہ اس میں میں جھوٹ فراڈ جو بھی ہے وہ کر دوں, لگا دوں. یہاں پہ آ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, ورنہ ایک اپنی سوچ رکھنا خراب ہو جاتے ہیں. اسی جگہ پر ہی معاملات خراب ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو نا پرفیکٹ سمجھ لیتا ہے, تبھی کام خراب ہوتا ہے. ہاں, جب انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لیتا ہے نا معاملہ تبھی خراب ہوتا ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ شرک پھیل رہا ہے, شخصیت پرستی پھیل رہی ہے جو, رائٹ ڈڈا پیر بھائی, آپ دیکھیں
میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ ہر جو شرک ہے نا، ہر شرکیہ ایکٹیویٹی کا آغاز عقیدت کے نام پر ہی ہوتا ہے. عقیدت کی جو پٹی ہے نا، عقیدت کی پٹی، وہ ہر شرک کے آغاز میں ہی ہوتی ہے. شرک ہمیشہ محبت کے نام پر ہی ہوتا ہے میرے بھائی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ نفرت میں تو نہیں کہتے نا، محبت میں ہی کہتے ہیں نا. جیزس از آور لو، محبت میں کہتے ہیں نا. تو ہر شرک کا جو گناہ عظیم ہے، ان تمام کا آغاز ہوتا ہی محبت سے ہے. اب آپ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، جس طرح وہ بابا شلوار شاہ ہے، لیٹ سے بابا کمن پیر ہے، بابا شف شف ہے، اور اس طرح کے مرزا مسرور لگا لیں، بابا مرزا مسرور ہے. محبت آپ کو نظر آئے گی، محبت میں لوگ ان کی ہر اچھی اور بری بات کو سوالو کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے بالکل، میکڈونلڈ محبت یا مجبوری. حلال ہے، رائٹ. جی محبت یا مجبوری، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. محبت بھی ہو سکتی ہے، مجبوری بھی، ہاں مجبوری بھی ہو سکتی ہے، بالکل بالکل مجبوری بھی ہو سکتی ہے. آپ کے کوئی ایسے راز پتا ہوں کہ جس کی بنا پہ آپ منہ نہ کھول سکتے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اب کسی بابے کے ساتھ آپ کے راز کیا ہونے ہیں جو آپ کو بابا پوتا مار گیا، وہ کیا کھولے گا؟ کون تھا؟ آپ مثال دے رہے ہیں کہ بھی یہ جو عقیدت کی جاتی ہے پیروں کے ساتھ، یا اس کی مثال دے رہے ہیں، اس میں کیا راز کھولنے ہیں آپ کے؟ وہ تو مر گیا. نہیں، زندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، مروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. لوگ آج کل یہ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، مرزا مسرور احمد جو ہے اس کی پوجا نہیں ہوتی ایک قسم کی؟ بالکل ہوتی ہے نا، کہ اس کے کہنے کے اوپر حلال کو حرام جان لیا، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اس کو رب بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ بالکل بنا لیا جی، جو ٹھیک ہے نا، حلال اور حرام کا. بالکل. صحیح. اب میکڈونلڈ کا اس نے کہا ہے کھانا کھاؤ، لوگ اگر اس کی بات کو مان رہے ہیں تو اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر عقیدت کا تو ہے نا. بالکل. آپ دیکھیں کہ کتنے قادیانی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور ہمیں اتنے پیارے لگتے ہیں نا، اتنے پیارے لگتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، ان کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنی آتی. وہ تو یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ کتنی بار ہم نے بتایا لوگوں کو کہ حضور ایک نظر دیکھ لے تو بخشش کا سما پیدا ہو جاتا. بخشش وہ کا تو سامان پیدا ہو جاتا ہے. مطلب یقین مانے ہم جتنے بھی ہیں بھائی، وہ تو جو اس چیز کو جماعت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے بار بار ان کو یہ بتایا کہ بھی کہاں پہ آ کے جو ہے نا آپ شرک اور یہ لائن کو جو ہے نا بھول نہیں، جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا، وہی بات ہوگی. ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں نا. اب ہم مرزا مسرور کو ہم نے ایز این ایگزامپل لیا ہمارے سامنے. اب اس ایگزامپل سے مرزا مسرور کی تصحیح کرنا مقصد نہیں ہے یہاں پر مقصد کیا ہے؟ یہاں پر مقصد بتانا ہے وہ پیٹرن. نہیں، پیٹرن کو دیکھیں. اصلاح کرنے سے پہلے نا ڈنڈا پیر بھائی دیکھیں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ جاتے ہی آپ کو دوائی نہیں دینا شروع کر دیتا، وہ پہلے ڈائگنوز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے نا جو آپ کے سامنے رونما ہوتی ہے، اس کی ایک روٹ کاز ہوتی ہے. جب تک روٹ کاز انالیسس آپ نہیں کر لیتے نا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کون سی دوائی دینی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہاں پر بیسیکلی لوگوں کو وہ روٹ کازز کا انالیسس کے نتیجے میں نکلنے والی وہ سمٹمز بتا رہے ہیں جو کہ آپ کو مریض میں نظر آئیں تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں یار یہ بلیک شیپ ہے. یہ ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں پر. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اسپیسیفکس ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نام لیے بغیر ہی پیغام پہنچا دینا ہے، اور پہنچ جانا ہے پیغام جس تک پہنچنا ہے. اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو اچھی بات ہے. وہ اصلاح نہیں کرے تو بھئی ہمارا کیا جاتا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. تم رکھو جو تمہارے پاس، جو تمہارا جینے کا طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، وہ تمہارا رہا. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جو مین مقصد ہے. اب واپس آتے ہیں، ہم بہت دور چلیں گے ٹاپک سے، واپس آتے ہیں. چلیں، آپ نے میرے ساتھ ایگری کیا پہلی بات کے اوپر کہ جو بلیک شیپس ہوتے ہیں وہ زبان ان کی میٹھی ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں. اعتماد حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے جو مطلب قریب آ جاتے ہیں، اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص آپ کا بیسٹی ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، اور اس بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے بیسٹ بڈی ہے. اس فرینڈ ہونے کے ناطے ظاہر ہے کہ انسان اپنے بہت ساری چیزیں جو ہوتا ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. وہ ڈسکس کرنے کے بعد ان چیزوں کو مس یوز کیا جاتا ہے، لیوریج حاصل کی جاتی ہے. آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہاں میرے تیرے ساتھ بڑے راز نیاز ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے ایموشنل بلیک میل کرنے کا. کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، یا کوئی ایسی چیز جب وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے،
ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ آپ کو وہ پھر اس کا مقصد پورا ہو گیا. اب اگر یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ بھی وہ جو میں جس میں آ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہوں, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. انا پھر انا بالکل, جب انا ہی انسان تھی نا, کو یہ انا ہی تھی سمجھنا نا جس شروع نے ہو ابو جائے نا جہل کہ کو, میں پرفیکٹ ہوں. جی ٹھیک ہے, جی, ابو جہل کی طرف بھی آتے ہیں. ابو جہل جب جو ہے وہ انسان دیکھیں اپنے انا کا آپ کو اتنا پکا پرفیکٹ تھا, بننا شروع ہو جائے نا, اتنا اچھا تو پکا سنیں تھا تو صحیح, انا میں ابو کا. جہل کی طرف بھی آتے ہیں. میں انا جب پہ انسان اپنے آپ کو انا پہ مثال پرفیکٹ دینے اور لگا, انا پہ مثال دے رہا ہوں, اجازت دینا, مل کے گفتگو ہو رہی ہے نا. کلیئر ہو جائے اچھا کریں کریں. تو پھر آپ بھی بات کر لیں, میں بات آگے سے لے آئیں. آپ کی آواز بھی دوبارہ میں یہ کٹی عرض ہے. کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا شروع ہو جائے نا, یقین مانے پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. اس کی اور تباہی شروع ہو خاص جاتی ہے. طور پہ وہ شخص, ٹھیک ہے, تباہی اس خاص طور پہ وہ شخص یقین مانے وہ میٹھا بھی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ میٹھا بھی آپ ہونا کا چاہیے. بھی ہو, اور جب آپ اس کو, نہیں ہاں, اور ضروری جب نہیں, آپ اس کو ضروری بتاتے ہیں کہ چڈی بھائی بٹی ہونا ضروری نہیں. سنے تو صحیح نا, مجھے بات تو کرنے دیں, سنے تو صحیح نا. جب وہ آپ کے ساتھ میٹھا بھی ہوا, آپ کا ٹرسٹ بھی اس نے گین کر لیا, ٹھیک ہے, اب وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بھی سمجھنا شروع ہو گیا. اب جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا کہ یار کہ آپ سے یہ جو ہے نا غلطی ہے, یا آپ سے یہ غلطی ہے, یہ آپ غلط ہے, یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, پھر وہ کہتا ہے اچھا میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک, اس انا اور اس چیز پہ آ کے پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو اس کا وہ لیول بھی نہیں ہوتا, یقین مانے, اور نہ وہ ایسا ہوتا ہے. لیکن کیا کریں, وہ انا کی پٹی جو ہے وہ کانوں میں آنکھوں پہ اس طرح آئی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس کا حل بھی بتایا جاتا ہے. حال یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس کو بتایا جائے کہ میرے بھائی ٹھیک ہے, آپ انسان ہیں, آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ کہاں پہ تھے, آپ کا لیول کیا ہے, آپ کس جگہ پہ جو ہے نا بات کرتے ہیں. آپ کی ایک جو آپ کی جو کریکٹرسٹکس ہے, جو آپ کی جو آپ کو خوبصورت بناتی ہیں, وہ یہ چیزیں ہیں آپ کی. آپ کس ڈگر پہ دوڑنا شروع کر گئے ہیں, آپ نے کیا باتیں کرنا شروع کر دی, یہ تو آپ کا لیول ہی نہیں, یہ تو آپ ہے ہی نہیں. آپ جس کریکٹرسٹکس سے پہچانے جاتے ہیں وہ تو یہ ہے. تو اس پہ آئے واپس, اس کے بارے میں سوچیں. جی, اب آپ نے جو مثال دینی ہے دے دیں. جی جی, خوبصورت بات کی, خوبصورت بات کی آپ نے کہ انا جو ہے نا انسان کی, اور انسان کی اصلاح کے آگے دیوار ہے. میں نے آپ کی بات سے یہ اخذ کیا, بڑا خوبصورت میسج. انسان کی جو انا ہے وہ انسان کی اصلاح کے آڑے آ جاتی ہے. مثال, ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں, لیکن پھر بھی صرف ان کی مخالفت کی. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہو گئی. اور اتنی بڑی انا تھی کہ مرتے مرتے بھی جب اس کو مارنے لگے, اس کی گردن اتارنے لگے, تو اس نے کہا کہ دیکھو میں سردار ہوں, میں سردار ہوں, تو میری گردن بھی جب اتارنا نا تو ذرا نیچے سے اتارنا, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ سردار کا سر ہے. یہ ہے انا انسان کی. ایک اور مثال, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب. اس کی زندگی میں یہ آیات نازل ہو گئی. انا اتنی بڑی تھی کہ توبہ ہی نہیں کی, موقع ہی نہیں ملا اس کو. حق پہچاننے کے بعد اگر کوئی اس پہ عمل نہ کرے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تکبر ہے. صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ کے پاس جمع تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں ہم, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی پسند کرتا ہے. مفہوماً بیان کر رہا ہوں. تو اچھے کپڑے پہننے میں, صاف ستھرا رہنے میں, اللہ نے تمہیں جو مال دیا اس کو اپنے اوپر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تکبر تو یہ ہے کہ حق جاننے کے باوجود اس سے روگردانی کرنا, سچی بات سمجھنے کے باوجود روگردانی کرنا,
آپ تک سچی پیغام کو پہنچا دیا گیا ہے, اس کے باوجود آپ اپنی انا کی بنیاد کے اوپر کہ بھئی میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں, میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا, عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق قرار پانا. آپ نے ایک دفعہ غلطی کی, آپ کو آئیڈینٹیفائی کروا دی گئی, آپ نے اپنی اصلاح کر لی, اچھی بات ہے. آپ کو غلطی بتائی گئی, آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی, بلکہ آپ اس کے اوپر دوہرے اور جم گئے. یہ ہے وہ جو روح گردانی, یہ ہے وہ جو حق کو پہچاننے کے بعد آپ نے اس پر نہیں کیا. آپ نے حق کو پہچانا, حق کو دیکھا, آپ تک بات پہنچائی گئی, اچھے طریقے سے بھی پہنچائی گئی, آپ کو زور لگا کے بھی بتائی گئی بات, آپ کو نجی بھی سمجھائی گئی, آپ کو پبلکلی بھی سمجھائی گئی. آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. آپ نے سمجھا جس طرح یہ نو ووٹ آف کانفیڈنس ہے آپ کے خلاف. یار یہ کتنی عجیب بات ہے. ایک دوست اصلاح کر رہا ہے اور دوسرا شخص جس میں انا پائی جاتی ہے وہ کہہ رہا ہے یہ تو نو کانفیڈنس ہے میرے خلاف, اور اس بات کو گیس لائٹ کرنا, الٹا آپ ہی پہ ڈال دینا کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے. یہ ہے وہ کریکٹرسٹک. بھائی میری بات پوری ہونے دیں, بات پوری ہونے دیں. یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے, یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ہم نے دیکھنا ہے. اب میں نے پچھلی بار میں ایک بات ریپیٹ کی تھی کیونکہ میں پیٹرن آئیڈینٹیفائی کروا رہا ہوں, تو یہ ہر میری براڈ کے اوپر ایک رول ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھیں سارے. پیٹرن آئیڈینٹیفائی کرنے کے 4 سٹیجز ہیں, 4 سٹیجز. آپ ایک دفعہ کسی کو غلطی کرتے دیکھیں, وہ ہو سکتی ہے مسٹیک, غلطی. جب وہی مسٹیک ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ بن جاتی ہے ہیبٹ, عادت. جب وہ غلطی تیسری دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ بن جاتا ہے آپ کا کریکٹر, اور جب وہ غلطی چوتھی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کی بن جاتی ہے فطرت, یعنی کہ وہ آپ کی فطرت ہے, آپ کی فطرت ہے وہ. پھر سنیں, ایک دفعہ غلطی کی تو معافی ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, اگلے نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا, ہاں یار غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, چھوڑا. دوسری دفعہ کی, اس کا مطلب ہے اب آپ نے اس کو کیا ہے ڈیلیبریٹلی. جب آپ نے ڈیلیبریٹلی اس کو کیا ہے, جان بوجھ کے کیا ہے, اس کا مطلب ہے وہ آپ کی ہیبٹ ہو سکتی ہے. ابھی تک چوتھی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں ہے, آپ کی ہیبٹ بھی, آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یار شاید اس بندے کی عادت ہے. تیسری دفعہ دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے یار یہ تو اس بندے کی کریکٹرسٹک ہے, یہ تو اس بندے کا کریکٹر ہے. اور چوتھی دفعہ جب ہوگا تو وہ اس بندے کی فطرت بن جائے گی, اور الٹیمیٹلی 5ویں سٹیج کے اندر وہ اس بندے کی لیگیسی میں مانا جائے گا. لیگیسی کیا ہوتی ہے؟ جس سے آپ کو آپ کی غیر موجودگی میں جانا چاہتا ہے. تو یہ جو 4 سٹیجیں میں نے بتائی ہیں جو کہ بعد میں لیگیسی بن جاتی ہے, ہم بیسیکلی دوستو یہاں پر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں پیٹرن کو. اس پیٹرن کو سمجھیں. یار غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, کس نے کہا نہیں ہوتی. اسی چیز کا نام حسن ظن ہے نا. اگر آپ نے غلطی ہوتے کسی کو دیکھا, آپ نے پیار سے منع کر دیا, اگلا منع ہو گیا, آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, غلطی میں شمار ہوگا. لیکن وہی بات آپ دوبارہ کریں گے, نہیں, پھر غلطی نہیں ہے, پھر وہ ڈیلیبریشن ہے. اور پھر اس ڈیلیبریشن کے اوپر جب آپ نے روکا, آپ کو گیس لائٹ کیا جائے, آپ کی بات کو ٹوسٹ کیا جائے, اور واپس آپ پہ ہی تھوپ دیا جائے, اور خود وکٹم بن جایا جائے. یار ایسے تو بڑی عجیب بات ہے, یہ تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میرے بھائیوں کریکٹرسٹکس جو میں بتا رہا ہوں, یہ آپ کے ارد گرد ہوں گے لوگ ایسے, کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے, کبھی بھی نہیں مانیں گے, مر جائیں گے غلطی نہیں مانیں گے, اپنا بڑے سے بڑا نقصان کروا لیں گے غلطی نہیں مانیں گے. آپ کو بتایا جا رہا ہے یار دیکھو یہ ایسے اچھا نہیں ہے, یہ مسلم امہ کے لیے نقصان دہ چیز ہے, اس کو نہ کرو, مسلم امہ کی پلس کو پہچانو. یار آپ میجورٹی کی بات دیکھ لو نا, اجماع تو دلیل ہے نا قرآن مجید میں بھی اور مطلب احادیث میں بھی. اجماع تیسرے نمبر کی پریسیڈنس ہے اسلام میں. اجماع مسلمانوں کی ایک جماعت کا ایک مشورے پہ جمع ہو جانا. لیکن کالی بھیڑ جو ہوتی ہے, ڈنڈا پیر بھائی سنیے گا غور سے یہ بات,
کالی بھیڑ جو ہوتی ہے اس کو اپنے آپ کو, اس کی ایک عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو دوسروں سے جدا رکھنا, تھوڑا سا اپنے آپ کو لوگوں سے ایسا کہ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں, میں تھوڑا سا بہتر ہوں, میں لیولڈ اپ ہوں. جیسا آپ نے لفظ استعمال کیا, لیول آپ کا بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, تھینک یو فار دیٹ ٹرمینالوجی, کہ میرا لیول ہی اور ہے اور تسی میرے لیول دے ہی نہیں. ہاں تسی میرے لیول دے ہی نہیں, ایسی باتیں کرنا کہ وہ کسی کو حقیر جاننا, کسی کو حقیر جاننا, خود کو دوسرے سے برتر قرار دینا. مثال, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا سجدہ کرنے کا. دوستو سنیے گا, بڑی خوبصورت مثال دینے لگا ہوں آپ کو. انسان میں اور شیطان میں فرق ہے. یہ انسان میں, آدم میں اور ابلیس میں فرق کیا ہے, قرآن سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابلیس جو تھا, ڈاڈا پیر بھائی بہت خوبصورت بات ہے, تھوڑی سنیے گا پھر تبصرہ کیجیے گا اس کے اوپر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا, ڈاڈا پیر بھائی سنیں نا یار, بہت اچھی قرآن کی بات سن لیں, سن لیں, اچھا ہے, سن لیں, بہتر ہے. وہ کیا کہتے ہیں, شاعر کہتا ہے, انداز بیاں گرچہ میرا شوق ہے لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. انداز بیاں گرچہ میرا شوق ہے لیکن, اچھا ڈاڈا پیر بھائی سنیں, ڈاڈا پیر بھائی سنیں, ڈاڈا پیر بھائی آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں ڈاڈا پیر بھائی, آپ نا میرا خیال ہے آپ تشریف رکھیں. اچھا دوستو سنیے گا بات, انسان میں اور شیطان میں فرق کیا ہے قرآن مجید سے. اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو, اللہ فرماتا ہے سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں کرنا کیا. اس نے جواب کیا دیا, جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس کو سجدہ کیوں کروں. یہ اس نے جواز دیا. اللہ نے اس کی تمام تر اعمال کو ضائع کر دیا, زیرو سے ملٹیپلائی. یہ زیرو سے ملٹیپلائی کی ایکویشن مجھے یاد کروائے ٹرسٹ اسلام بھائی یا کوئی دوسرا بھائی, اس کے میں نے ایکویشن بھی دینی ہے آپ کو, زیرو سے ملٹیپلائی. ٹھیک ہے, میں ڈنڈا پیر بھائی آپ کو دوبارہ واپس لیتا ہوں, آپ انٹرپٹ کر رہے تھے تو میں نے نا قرآن کے درمیان میں نے سوچا کہ آپ کو انٹرپٹ نہ کرنے دوں, کیونکہ بات بڑے اچھے مرحلہ فکر میں داخل ہونے لگی ہے. دوستو سنیے گا, شیطان کو سجدہ نہ کرنے کا جو جواز ملا, جو اس نے جواز پیش کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, یہ کیا, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. یہ ہے شیطان کا کام. اور جب اللہ نے کہا کہ تو راندہ درگاہ ہے, نکل جا یہاں سے, تو اس کے اوپر رویا پیٹا نہیں, اللہ نے اس کو بے دخل کیا, ان چیزوں سے رویا پیٹا نہیں. کیا جواب دیا آگے سے سنیے گا, یہ شیطان کی شرست, شیطان کا جواب سنیے گا. جواب دیتا ہے شیطان کہ اب تو میں اس کو اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا, نقب لگا کے بیٹھوں گا, پیچھے سے, آگے سے, ادھر سے, ادھر سے, ہر جگہ سے اس پہ حملہ کروں گا اور اس کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا تیرے سمیت ان تمام لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے جہنم کے گڑھے میں ڈالوں گا. قرآن گواہ اس بات پہ. اب یہ دیکھیں, اللہ کے حکم کو نہیں مانا. جب اس کو پوچھا گیا, جو جواز پیش کیا, تکبر, تکبر, انا, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, حقیر جانا آدم کو, اللہ کے حکم کا انکار کر دی. اب آتے ہیں آدم کی طرف. آدم کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ واقعہ بیان کیا ہے. کیا اللہ نے حکم دیا آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں داخل ہو جا اور کھا پی جہاں سے تیرا دی چاہتا ہے, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. یہ تھی اللہ پاک کی انسٹرکشن آدم کو. آدم کا کردار دیکھیں. شاہ صاحب وہ آدم سے وہ زاہد جمیل بھائی تھوڑا سا ویٹ کریں, یہ بات کے دوران نہ بولیں پلیز, معذرت کے ساتھ. قرآن کی بات ہو رہی ہے اور آپ مائک کھول رہے ہیں, تھوڑا سا ذرا خیال کریں.
آدم کی مثال لے لیں. آدم کی مثال. آدم کیا کرتا ہے؟ آدم سے بھی غلطی ہو گئی. اللہ نے حکم دیا تھا اس شجر کے قریب نہیں جانا. اس شجر کا پھل کھا لیا. اللہ بتاتا ہے شیطان نہیں ان کو بہلا دیا تھا, بلا دیا تھا اللہ کا حکم. ٹھیک ہے, اللہ نے خود قرآن میں جواز دیا اس بات کا. دوستو ایک بات سنیں, جب آدم کو پوچھا گیا یا آدم کو اپنی غلطی کا, آدم نے نہیں کہا کہ یا اللہ پاک تو نے خود ہی کہا تھا جہاں سے کھانا ہے کھا. نہیں, کوئی شیطان والا جواز نہیں دیا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہے آدم میں اور شیطان میں فرق دوستو. آدم کی غلطی واضح ہوئی, آدم سجدے میں گر گیا, اللہ سے معافی مانگنے لگا. اپنی اصلاح کرنے کے لیے وہ الفاظ تک موجود نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے وہ الفاظ بھی ہم نہیں سکھائے تھے آدم کو. اللہ فرماتا ہے وہ ہم نے ہی سکھائے تھے آدم کو, وہ الفاظ ہم ہی نے سکھائے تھے آدم کو. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں کے اوپر. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے ہمیں نہ بخشش کیا, تو نے نہ ہماری مغفرت کی, ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یا رب ہمیں معاف کر دے. استغفار کر لی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا دیا, اپنا خلیفہ اس کو رکھا, انسان کو, مٹی کا بنا ہوا ایک پتلا. من سلسال کالفخار, کھنکتی ہوئی مٹی سے اللہ نے بنایا. تو اقبال نے کیا خوب بات اس میں کی ہے. اقبال کہتا ہے اقبال نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ابلیس کے کیریکٹر میں اور آدم کے کریکٹر میں مین فرق کدھر ہے؟ فرق یہ تھا کہ ابلیس نے کی غلطی, اس کی غلطی شمار نہیں, اس کا گناہ ہو گیا. تکبر کیا, اصلاح کا موقع ملا, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے معافی نہیں مانگی, اڑ گیا اس کے اوپر, اپنی غلطی پر اڑ گیا کہ نہیں میں غلط نہیں ہوں. اللہ رب العالمین سے اس نے مہلت مانگ لی کہ مجھے دے مہلت کہ میں اب گمراہ کروں گا اس کو. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی. آدم کے واقعہ میں جو ہی غلطی ہوئی اللہ سے معافی مانگی. اس میں کیا میسج ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ اپنی اصلاح کر لو, ابلیس کی روش اختیار مت کرو. اپنے انا, اپنے تکبر, اپنی بہتری, اپنی برتری, اپنی حمیت کا کسی کے اوپر دھونس مت جماؤ. یہ ہے میسج. لیکن جو بلیک شیپ ہوتا ہے وہ کیونکہ ابلیس کا بھائی ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ خسرت بھی ملے گی, غلطی نہیں مانے گا کبھی بھائی جان. 7واں کریکٹرسٹک, 7th کریکٹرسٹک, غلطی نہیں مانے گا, کبھی نہیں مانے گا, غلطی نہیں مانے گا. لوگوں کے حسن ظن کو اپنی بریت کی دلیل کے طور پہ پیش کرے گا. جی ہاں, لوگوں کے حسن ظن کو اپنی غلطی کی بریت کے لیے پیش کرے گا. یہ ہے میرے بھائیوں بلیک شیپ. پہچانے اپنے اندر یہ بلیک شیپس کو, بچیں ان سے. میں یہ نہیں کہتا آپ جا کے لوگوں کو کانفرنٹ کریں, نہیں. فساد پھیلائیں, نہیں. فتنہ گری کریں, نہیں.
खुद बचें, दूसरों को बचाएं, इस्लाह करें लोगों की। तनकीद बराए इस्लाह जब होती है तो वो अच्छी होती है, और तनकीद बराए तनकीद जो होती है बुरी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कुरान मजीद में जहां पर भी अजाब इलाही का जिक्र किया है वहां पर मोमिनों के लिए जन्नत की बशारतें भी दी हैं। साइमल्टेनियस कंट्रास्ट दिखाना पड़ता है भाई, अच्छाई को अच्छाई दिखाना पड़ता है, बुराई को बुराई बताना पड़ता है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये उम्मत मुस्लिमा की असास है, रूट है, जड़ है। सबसे ज्यादा कवी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का मेथड है ये। अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, पहले सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, जैसा डंडा पीर भाई ने फरमाया, खूबसूरत बात की उन्होंने। अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें पहले, उसके बाद लोगों की इस्लाह करने के लिए भी निकलें। ऐसी बातें करें जो खुद पे भी इंप्लीमेंट हो, अगर आप किसी के लिए उलुल अमर हैं उनके लिए भी इंप्लीमेंट हो। यह तो कोई बात ना हुई कि आपका भाई गाली दे तो वो गाली नहीं, दूसरा बंदा गाली दे तो वो गालीबाज। ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है? और डंडा पीर भाई मिसाल देते होते हैं, मुझे बड़ी मजेदार लगती है डंडा पीर भाई, उसके लिए भी शुक्रिया, आपके लफ्ज उधार ले रहा हूं, यकीनन आप बुरा नहीं मानेंगे। डंडा पीर भाई कहते होते हैं कि आप फाड़ें तो फैशन, आप फाड़ें तो फैशन, हम फाड़ें तो पर्चा। खूबसूरत बात की डंडा पीर भाई ने, माशाल्लाह, जबरदस्त मीठी जबान रखते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। आप फाड़ें तो फैशन, हम फाड़ें तो पर्चा। क्यों? इस्लाह की जरूरत है मेरे भाइयों। इस वक्त मुस्लिम उम्मा को सबसे ज्यादा बढ़ के इस्लाह की जरूरत है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि यार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को और सुन्नत को ही महफूज कैसे किया? भाई ऐसे ही किया महफूज, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से ही हुआ है महफूज, कुरान मजीद भी और सुन्नत भी, हदीस भी। मोमिनो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए, सूरह हुजरात में अल्लाह फरमा रहा है बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम पर ऐसा जुल्म कर बैठो कि बाद में तुम उस पर पछताओ। इसकी बुनियाद के ऊपर हमारा पूरे का पूरा असूल हदीस खड़ा है, इस आयत की बुनियाद के ऊपर। इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम हाकिम, इमाम ज़हाबी, इमाम नसाई, इन तमाम लोगों ने इस्मुर रजाल के ऊपर जो काम किया है, इब्ने हजर अस्कलानी, अल्बानी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इसी बात के ऊपर जब कोई खबर पहुंचे तहकीक करो, तस्दीक करो, फिर आगे फैलाओ। ये क्या है? सेल्फ चेक है। कोई गलत बात है तो आप उधर टोक दोगे ना, क्या करो, क्या कर रहे होगे? नहीं अनिल मुनकर कर रहे होगे, और अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हो, अमर बिल मारूफ कर रहे हो। दीन ऐसे महफूज हुआ मेरे भाई। कुरान मजीद की सनद भी मौजूद है, कुरान मजीद का आखिरी पेज खोले, वहां पर पूरी सनद मौजूद है। ये किससे 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 जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये किरात मिलती है। ठीक है। इस मौके पर मुझे शेर याद आया, एक बड़ा जबरदस्त है जिसकी हमें जरूरत है। कहते ये बंदगी खुदाई, वो बंदगी गदाई, या बंदाए खुदाबन या बंदाए जमाना, गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी। शायद किसी हरम का हो तू भी आस्ताना, ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, किरदार दिल बराना गुफ्तार काहिराना। ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, किरदार काहिराना किरदार काहिराना गुफ्तार दिल बराना।
تو جو سیلف اسیسمنٹ ہے اسی کے لیے یہ پیٹرن ہم آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. لاسٹ ویک میں نے بتایا آپ کو بلیک سوان ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. میں کرتا رہوں گا ابھی, جہاں پر میں بلیک شیپ بھی دیکھوں گا میں آپ کو تھوڑا سا صرف دیکھنا, آپ بلیک شیپ لکھ دوں گا, آپ لوگوں کو پتا لگ جائے گا محتاط ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے دوست ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو ہوگی. آ جائیں جی دوست, سارے آ جائیں جی, جس نے آنا ہے آ جائیں, تشریف لائیں ہمارے پاس. میرے پاس دوستو عشاء کی نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ العزیز میں اس کے اندر بھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا. تو اب ہم نے تھوڑا سا اس کو کلوز کرنا ہے, کیونکہ میں آلموسٹ کلوزنگ پہ جا رہا ہوں. انشاءاللہ اس پہ دوبارہ گفتگو ہوگی, اور کسی جگہ پر میں اگر ملوں گا آپ کو تو کوئی سوال جواب ہوں گے تو انشاءاللہ کریں گے. مومو سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی کیا کہیں گی, آج کا ٹاپک آپ نے سنا, موقع ملا؟ ہاں جی خلیفہ بھائی کچھ حد تک سنا. بہرحال چونکہ یہ پچھلی باتوں سے ریلیٹڈ چل رہا ہے, جو لوگ بھی اوپر آنا چاہیں تو پلیز کال ڈالیں, تو خلیفہ بھائی لیتے رہیں گے اور بات ہوتی رہے گی. تو منافقین, سورہ منافقین آپ نے کہی تھی, تو منافقین, منافق کا مطلب منافقون میری بہن. سورہ منافقون, سوری کیونکہ میرا سر میں دماغ کہیں اور بھی تھا. ٹھیک ہے, تو منافق کا مطلب ہے ایسا شخص جو ظاہراً اسلام یا کسی عقیدے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن باطن میں اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے اصولوں کے خلاف عمل کرتا ہے. اور اسلام میں منافقت جو ہے نا وہ بہت برا اور مذموم عمل سمجھا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منافق خود بھی سمجھتا ہے کہ وہ منافق ہے, کیونکہ اندر سے وہ کچھ اور بات کہہ رہا ہوتا ہے, باہر سے وہ کچھ اور بات کہہ رہا ہوتا ہے. اور جزا اور سزا کا فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی اسی لیے کیونکہ انسان دنیا میں ہیرا پھیری کر سکتا ہے, قبر میں اور اوپر جا کے نہیں کر سکتا. دوسری چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہمارے مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یا جو باتیں پچھلے دنوں سے چل رہی ہیں, تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور بعض لوگ بس پرابلم یہ ہے, اچھا اسی میں فرقے کی ایک ڈیفینیشن لے آتی ہوں, جو فرقے کی بات میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ فرقہ کہتے کس کو ہیں, اصل چیز سے الگ ہونے کو. اصل چیز کیا ہے؟ دین ہے نا, دین اسلام ہے. دین اسلام سے جو الگ ہو گیا اس میں وہ کسی کتابوں کو فالو کرنے لگ گیا یا کسی جو ہے شخصیت کو فالو کرنے لگ گیا, تو وہ دیٹ از کالڈ فرقہ, وہ فرقہ کہلاتا ہے. تو اب لوگوں کو خود سمجھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. قرآن شریف اور حدیث سے باہر نکلیں گے, غلط لوگوں کو ڈیفینڈ کریں گے, تو وہیں پہ یہ عذاب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تیار ہے, وہ چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہوں, چاہے کوئی بھی ہو. تو ہر چیز کو دیکھ کے, سوچ کے, سمجھ کے آگے چلیں. جو چیز غلط ہے غلط کو غلط کہنا سیکھیں. پرابلم یہ ہے کہ آج کل مسئلہ یہی ہے کہ غلط کو غلط نہیں کہا جاتا. آپ یا کوئی اور مجھے پسند ہے تو جی میں اس کا ساتھ دوں گا, اس کا ساتھ دوں گی, اور جو ناپسند ہے تو اس کو جو ہے نا اس کے بارے میں باتیں کرنی ہے. تو یہ چیزیں غلط ہیں. تو جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں وہ تمام لوگ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں. جب صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جو چیز اگر میری دوست غلط کام کرے گی میں سب سے پہلے اس کو بات کروں گی, بات کرنے سے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی, اس کو چھوڑ دوں گی. سمپل سی بات ہے, یہ ایک سادہ سی بات ہے جو کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. غلط کام کر رہے ہیں اور پھر اچھا اور پھر چلیں وہ غلط کام ہو گیا, کر لیا, معافی کی در ہے, وہ معافی تو ابھی تک نظر ہی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, معاف کیا, رجوع کیا, کس سے کیا, کہاں کیا, کب کیا, جب بات کی تو آپ نے بڑے کھل کے کی. تو یہ چیزیں غلط ہے. اور باقاعدہ طور پہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہوئے بھی پلاننگز ہوتی ہیں. بھائی پروگرام کرتے ہیں تو پلاننگز ہوتی ہے. کیوں؟ اصل بات بولنے کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے کیا آپ کو؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہے. تو جو لوگ غلطی پر ہیں وہ لوگ جو ہیں
वो सब सब्र करें और समझें इस बात को कि उन्होंने करना क्या है। जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने माशाल्लाह, सेंसिबल बात की। और मैं यकीन रखता हूँ, मुझे जो है वो यकीन है कि मुसलमान जितने भी हमारे बहन भाई इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला सबको जो है वो सबसे पहले मेरी इस्लाह करे अल्लाह, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ। मैं सबको ये राइट देता हूँ कि हर इंसान जो है वो अगर देखे मुझ में भी कोई कमी कमज़ोरी है, मैं भी इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, तो अगर मुझ में भी कोई बात है तो मुझे भी पॉइंट आउट करें, मैं ज़रूर उसके ऊपर गौर व फिक्र करके अपनी इस्लाह करने की पूरी कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह। जी फैसल भाई वेलकम। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल है शाह जी, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। माशाल्लाह मैंने सुना, आपका मजमून भी सुना माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा आपने जो स्पेशली इश्यू से रिलेटेड एक वाक़या हमें कुरान में मिलता है जिससे हमें सबक सीखना चाहिए, और जो आपने मिसाल दी कि आदम क्यों अफजल है, कि आदम को जिस वक्त एहसास हुआ कि भाई मुझे तो वसवसा डाल के गुमराह कर गया है, बहला गया है, ख़ता करवा गया है, तो उसने को अल्लाह के सामने बहाना नहीं पेश किया कि या अल्लाह वो देखें मुझे आपने उसको कुदरत दी हुई थी, वो मुझे वसवसा डाल गया, बल्कि फ़ौरन रब्बाना ज़लमना पड़ा। तो यही इंसान का मिराज है, यही इंसान की वो है कि जिस वक्त इंसान को पता लग जाए फ़ौरन अल्लाह के पास रुजू करे, और अल्लाह करे कि ये जो आपकी बात है ये हम सबको इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों में याद रहे। और अगर कभी हम अपने आप को ख़ता पे पाएँ, अपने आप को गलती पे पाएँ, तो बजाय इसके कि हम बहाने तलाश करके अपना कसूर किसी होते हैं पैगाम पहुंचाने के लिए। कोशिश करूंगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, लेकिन मेरी मसरूफियात की बिना पर आप सब लोग जानते हैं तो इतना वक्त नहीं दे पाता आप दोस्तों को, तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। लेकिन जो पैगाम है उनको अगर इस बात की इंटेंसिटी का खबर हो जाए, मिल जाए, ये जो मौका है जो 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 अभी है, देखें इंसान जो है ना उसकी ज़िंदगी बड़ी कलील सी है मेरे भाई, और इस्लाह का मौका ना कभी कभी मिलता है, और सबसे अच्छा तब मौका मिल जाता है इंसान को जब इंसान की गलती पॉइंट आउट हो जाती है। कई दफ़ा तो आप देखें अल्लाह की रहमत होती है किसी के ऊपर अगर उसकी गलती पॉइंट आउट हो जाए जल्दी ही, नहीं तो जिसकी जो मुहार है वो लंबी अल्लाह कर देता है, फिर वो बड़ा मुश्किल होता है वापसी आना, उसका बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान में कि रस्सी दराज कर देता है अल्लाह, जो सरकश होते हैं ना, सरकश लोगों की अल्लाह रस्सी दराज कर देता है कि डूबो अपने इस गुनाह के अंदर और गलतियों पे गलती करते चले जाओ, अपने अजाब को बढ़ा लो। तो हमने यार एक दूसरे के साथ मिलके इंशाल्लाह जन्नत में जाना है, कोशिश करनी एक दूसरे की इस्लाह करें, आप मेरी करें मैं आपकी करूं, अपनी कम्युनिटी को संवारें, इखलाकियात पे काम करें। रद्द कादियानियत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन उससे पहले अपने इखलाकियात तो कर लें, अपने इखलाक तो वैसे कर लें। कहते हैं फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई इसलिए होता है कि भाई दूसरे मुसलमान को गड़े में जाने से बचा रहा होता है। रहीम रखा है अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दरमियान में, एक मोहब्बत पैदा कर दी है। उस मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप किसी बंदे को गलत काम करते हुए देखो तो आपको आज शाबा भी शाबा करी जा, कोई मसला नहीं, मैं तेनों संभाल लांगा। ऐसे लोग भी हैं कि जो गलती होती देखते हैं और उसको कंडेम नहीं करते,
देखिए जालिम का साथ देने का तरीका एक ये भी होता है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें जुल्म पे, लेकिन दोस्तों मोमिन की एक निशानी होती है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जा सकता। अल्लाह ने मोमिन को ऐसी बसीरत दी होती है कि वो एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। याद रखिएगा, मोमिन निशानियों में से एक निशानी है। मोमिन की एक और निशानी है कि उसकी जबान से और उसके हाथ से दूसरे मोमिन मुसलमान महफूज होते हैं। ये भी एक निशानी। तो आज का जो मकसद था मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ, मुख्तसर इख्तिताम पे चलते हैं। अगर किसी दोस्त ने ज्वाइन करना है तो वो कॉल डाल सकता है, लेकिन मैं भी बस इख्तिताम करने लगा हूँ। जज़ाकल्लाह जिन लोगों ने ज्वाइन किया, अच्छी बात सुनी, अच्छी बात कही। डंडा पीर भाई का बहुत शुक्रिया, ऊपर आके बहुत सारे नुक्तों की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। बहुत सारी बातें ऐसी हैं शायद मैं खुद से ना कर पाता, और डंडा पीर भाई ने बड़ा अच्छा मौका दिया मुझे उन बातों को एड्रेस करने का। उनको उनके अमल की जज़ा दे अल्लाह। गुफ्तगू मीठा ज़बान का, ज़बान से बहुत मीठा होगा, आपके करीब होगा, आपकी कुर्बत हासिल करेगा, आपकी बातों को लेवरेज के तौर पर संभाल के रखेगा। कभी कभी आपको एहसास भी दिलाएगा, वो याद है ना उस दिन तुम वहां पे फलानी जगह पे सिगरेट पी रहे थे, मैंने तुम्हें देखा था। आपको एहसास दिला देगा कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो क्या है, प्यार से जब डंडे से काम, जब वो कैरेट से नहीं काम चलेगा तो डंडा फूंके मारेगा आपके कानों में। अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान का काम करेगा, आपके फूंके मारेगा। तीसरी निशानी। चौथी निशानी, लोगों में मकबूल होगा, लोग उसे अपना पेशवा समझेंगे, लोग उसे अपने मशवरों का मजहर समझेंगे। अपने अमल करने से पहले उससे वेरीफाई भी करवाएंगे कई दफा। ठीक है जी, ये भी इसकी एक निशानी। फिर क्या है कि झूठ बोलेगा, ऐसी सफाई से झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, बातों को ट्विस्ट करेगा, आपकी बातों को लेके आप ही पे अप्लाई करके आप ही के ऊपर जो है वो ऐसी हरकतें करेगा, आपको मुआशरे से काटने की कोशिश करेगा। तो ऐसी काली भेड़ों से दोस्तों अपने आप को महफूज रखें। अब पिछले वीक प्रोग्राम किया था ब्लैक स्वान में और ब्लैक शीप में फर्क जो है दोस्तों वो ये है कि ब्लैक स्वान होता है बाहर का बंदा। मैंने मिसाल दी क्योंकि मुझे जो बाहर का बंदा है उसका नाम लेने में नहीं, राजा ताउल मनान जैसा शख्स, 49 जैसा शख्स, जवाद जैसा शख्स, मूसा जैसा शख्स, मुसव्वर और इस तरह के और बड़े लगे फिर रहे हैं यहां पे, एक एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। मुसलमानों को उनके मकसद से हटाना, मुसलमानों के दरमियान में दरारें पैदा करना, यह है ब्लैक स्वान का काम। ब्लैक शीप, यह है ब्लैक स्वान का तरीकाकार। आपके पास आएंगे, आप में से सॉफ्ट टारगेट को ढूंढेंगे और कहेंगे जी मैंने उससे बात करनी है, दूसरे से मैंने बात नहीं करनी, दूसरे आप बदतमीज हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपने ये कहा था वो कहा था। हालांकि अगर आप महफिल में सबसे बात नहीं करना चाहते तो आप किसी एक को मुखातिब ना करें, क्योंकि महफिल के आदाब के ये खिलाफ बात है। आपको महफिल के आदाब ही नहीं पता। महफिल में बैठ के कान में बातें नहीं होती, खुसर पुसर नहीं होती, मजमे की बात मजमे में होती है, सबको मौका मिलता है बोलने का। यह है ब्लैक स्वान की हरकतें, डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। कोई ऐसी बात करेगा कि जिससे कि मुसलमानों के दरमियान में या उस कम्युनिटी के दरमियान लड़ाई हो जाए। यह है ब्लैक स्वान। आपको मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया है, इन पर नजर रखें। आपके सामने ये प्ले हो रहा हो उसी वक्त रोकें। एक नहीं रोकता, होस्ट नहीं रोकता, मॉडरेटर रोक दे, दूसरा रोक दे, तीसरा रोक दे, कोई बंदा रोक दे। बल्कि होस्ट का ये काम बनता है, वो कहे खबरदार अगर तुमने यहां पर आके फलां से बात नहीं करनी, अब तुम उसी से करोगे। ठीक है जी। में लोगों को फाड़ना ये उनका काम है।